नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात, हम तमाम शुरका को अदारा तदब्बुर कुरान और हदीस की तरफ से और माहनामा सूए हरम की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि आज हमारा मौजू है वो हकीक़त ज़कात है। ज़कात के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ, बहुत सारे सवालात जो हैं वो आपके ज़हनों में होते हैं। तो उन तमाम अशकालात को इंशाअल्लाह एड्रेस करेंगे हमारे मोहतरम मेहमान। आप तमाम हजरात से तारुफ है जनाब प्रोफेसर डॉक्टर तौफीक हाशमी साहब एक मारूफ शख्सियत है, इल्म की दुनिया में जानी पहचाना नाम है और कुरान मजीद के हवाले से, सीरत के हवाले से, फिक्र के हवाले से बहुत सारे काम जो है मारूफ हैं। हाल ही के अंदर कतर में जो तर्जमा का काम भी एक अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हमारी इंतहाई खुशकिस्मती है कि हमारी दरख्वास्त इन्होंने कबूल फरमाई। तो फैज हाशमी साहब तशरीफ फरमा है। हम मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर जो है हाशमी साहब से दरख्वास्त करेंगे, कुछ सवालात उनके पास मौजूद हैं वो उसको एड्रेस कर लें। उसके बाद जो है सामीन या कुछ और सवालात हमारे पास हैं तो वो उनकी खिदमत में अर्ज करेंगे, तो उनके जवाबात इंशाल्लाह सब तक पहुंच जाएंगे। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब तौफीक हाशमी साहब से कि वो ज़कात के मौजू पर रहनुमाई फरमाएं और मुख्तलिफ सवालात जो हैं उनके बारे में हमें बताएं कि क्या सूरत हाल है। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले मैं इदारा तदब्बुर कुरान व हदीस और बिलखुसूस जनाब हसन आरिफ साहिब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं रमज़ान के बाबरकत महीने में इस्लाम के एक बुनियादी शिआर और बुनियादी रुकन ज़कात के बारे में आपसे गुफ्तगू करूं। ज़कात जिसके लुगत में दो मानी आते हैं, एक पाक करना, तहारत, और दूसरे नश्व नुमा। और ये इस्लाम का जो ये शिआर है ज़कात, इसमें दोनों पहलू पाए जाते हैं जिस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। सबसे पहले ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि जिस तरह अल्लाह ने इंसानों के लिए जो दीन, जो जिंदगी गुजारने का लायहा अमल भेजा है, जिसका जिक्र उसने आदम व हव्वा को जमीन पर उतारते वक्त फरमाया कि इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाय, कि तुम्हारे पास मेरी हिदायत आती रहेगी। वो जो हिदायत आती रही और जो इब्तदाए आफरीनिश से शुरू होकर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर मुकम्मल हुई, उसका नाम है इस्लाम। और कुरान ने ये कहा है कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। फिर सूरा आले इमरान में बहुत से अंबिया का जिक्र करके ये बताया कि वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन। बंद हो गई। हसन साहब, आपने डॉक्टर साहब का माइक बंद कर दिया है, उनका माइक खोल दें, बाकी सबका म्यूट कर दें।
تو فیض صاحب تو میوٹ ہو گئے. جی آواز آ رہی ہے؟ جی اب ٹھیک ہے الحمدللہ. جو پہلے میں نے گفتگو کی ہے وہ تو میوٹ نہیں تھی. جی وہ میوٹ تھی, سوری, وہ میرے کو مسٹیک ہوئی. نہیں صرف آدھا منٹ کے لیے صدیق بھائی, صرف آدھا منٹ آواز نہیں آئی. ڈاکٹر صاحب آپ جاری رکھیے. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شروع سے آخر تک ایک ہی دین انسانوں کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے, وہ اسلام ہے. اور اسلام میں جس طرح عقائد ہمیشہ یکساں رہے ہیں, اسی طرح عبادات بھی کم و بیش وہی رہی ہیں کہ جو شروع سے تھی. زکوٰۃ بھی انہی عبادات سے ہے کہ پہلی امتوں پر بھی زکوٰۃ فرض تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی, یعنی آپ کی شریعت میں بھی زکوٰۃ فرض رہی. اسے جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن نے اس کا ذکر کیا, بہت سے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد یہ بتایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ, کہ ہم نے انہیں اچھے اچھے کام کرنے کی وحی کی تھی, اور یہ بھی انہیں کہا تھا کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیا کریں. یہود کے بارے میں بطور خاص قرآن حکیم میں بہت سی جگہوں پر اس کا ذکر ہے, اور ان کی اپنی الہامی کتابوں میں بھی, کہ ان پر زکوٰۃ فرض تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب پنگوڑے میں گفتگو کی قرآن کے حوالے سے, تو انہوں نے یہ کہا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے یا کتاب دینے کا وعدہ کیا ہے, اور مجھے یہ کہا ہے کہ میں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کیا کروں. مکے کے لوگ جہاں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے, وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. حضرت اسماعیل کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے یہ کہا ہے کہ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ, کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے, جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اسماعیل کی اولاد میں, حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں زکوٰۃ کا مفہوم اور زکوٰۃ کا انسٹیٹیوشن متعارف تھا. ہمیں مکی صورتوں میں بھی زکوٰۃ کا ذکر ملتا ہے. سورہ حامیم السجدہ, جس کے بارے میں ہمیں سیرت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکی دور میں, بہت ابتدائی دنوں میں, مکے کے لوگوں نے عتبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جا کر کوئی مفاہمت کا راستہ نکالیں, کوئی بارگین کریں. تو اس کی گفتگو کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم السجدہ تلاوت کی تھی, اور اس میں یہ آتا ہے کہ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, کہ مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرک جن, مکے کے مشرک جن اعمال اور عقائد کو اچھا سمجھتے تھے, ان میں زکوٰۃ بھی موجود تھی, اور انہیں اس بات پر ملامت کی جا رہی ہے کہ زکوٰۃ جو کہ ان کے دین میں بھی موجود ہے یا ان کے رسم و رواج میں بھی موجود ہے, وہ اس کی پابندی نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے, دین تو وہی تھا, لیکن شریعتوں میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آتی رہی. تو جو شریعت لے کر آئے اس میں زکوٰۃ تو پیچھے سے آ رہی تھی. البتہ زکوٰۃ کی باقاعدہ فرضیت یہ مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کے بعد 2 ہجری میں زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم نازل ہوا کہ اب زکوٰۃ ہر صاحب ثروت پر فرض ہے. لیکن زکوٰۃ کو باقاعدہ انسٹیٹیوشن کی شکل اسی وقت نہیں دی گئی, کیونکہ مدینہ کے ابتدائی دور میں بھی ریاست کا باقاعدہ ڈھانچہ نہیں تھا. اس کی ابتدا ہو رہی تھی اور کچھ چیزیں ڈیولپ ہو رہی تھی. تو جب مکہ فتح ہوا تو تب باقاعدہ ایک ریاست کی شکل وجود میں آئی,
تو رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात का बाकायदा एक रियासती इंस्टीट्यूशन कायम कर दिया, और फिर आपने हर जगह ये बताया भी कि इतनी ज़कात देनी होगी, और साथ ये भी कि वो ज़कात मालदार लोगों से ली जाएगी और गरीबों में तकसीम की जाएगी, और ये भी कि ज़कात के लिए आप आमिल मुकर्रर करते थे और मुख्तलिफ इलाकों में आप बंदे भेजते थे जो वहां जाकर ज़कात वसूल करते, और बिल उमूम वहीं तकसीम हो जाती, और अगर उस तकसीम से कुछ बच रहता तो वो मदीना मुनव्वरा में बैतुल माल में जमा करवा दिया जाता। सो ये ज़कात की इब्तिदाई तारीख तो ये है। ये हमें मालूम है कि माल में ज़कात 2.5% फर्ज है, ये उसकी शरह है, और उसकी शरह हमें हदीस से मालूम होती है, सुन्नत से मालूम होती है। दर हकीकत कुरान हकीम तो कुल्लियात बयान करता है, वो उसूली मबाहिस उसमें है। जहां तक तफसीलात की बात है तो अपनी सुन्नत में तफसीलात दी हैं, जैसे कि नमाजों का हुक्म तो कुरान ने दिया है कि नमाज कायम करो, और उसमें ये भी जिक्र, कुछ औकात का भी जिक्र है कि फलां फलां औकात, लेकिन ये कि हमने कितनी रकात पढ़नी है, उनकी तरतीब क्या है, उनमें हमने क्या पढ़ना है, उनमें क्या अफ़आल और आमाल हैं, ये सब चीजें हमें सुन्नत से मालूम होती हैं। ठीक इसी तरह ज़कात की फर्जियत का तो कुरान हकीम ने जिक्र किया ज़कात की फर्जियत का तो कुरान हकीम में जिक्र है, लेकिन ज़कात किस माल पर कितनी ज़कात दी जाएगी, सोने चांदी पर, नकदी पर कितनी ज़कात है, माल तिजारत पर कितनी ज़कात है, जमीनों की पैदावार पर कितनी ज़कात है, मुख्तलिफ किस्म के मवेशियों पर कितनी ज़कात है। सो ये सब तफसीलात हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तफसीलात न सिर्फ लोगों को बताई बल्कि आपने लिखवाई भी। जब इस चीज पर बहस होती है कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान हकीम के सिवा कुछ और चीजें भी लिखवाई हैं, तो उसमें हमें ये चीज ऐसी दस्तावेजात मिलती हैं कि जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अमवाल पर ज़कात की शरहें लिखा दी हैं। सो हम जो ज़कात देते हैं, या जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि सोने चांदी पर या नकदी पर 2.5% ज़कात दी जाएगी, तो ये सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर की थी। उसके बाद हम आ जाते हैं जो बात हमने शुरू में की थी कि ज़कात के लफ्ज़ ज़कात के 2 मफ़हूम हैं, कि एक उसमें पाकी का मफ़हूम है और दूसरा उसमें नश्व नुमा का मफ़हूम है। ये दोनों मफ़हूम इसमें ज़कात में पाए जाते हैं। वो इस तरह कि बुखल, माल को जमा कर करके रखना और उसे कहीं खर्च न करना, ये एक ऐसी इंसान के अंदर एक ऐसी सिफत है, एक ऐसी आदत, एक ऐसा खुल्क है कि जो बेशुमार बुराइयों की जड़ है। इसको खत्म करने के लिए ये जरूरी है कि इंसान को इन्फाक का, खर्च करने का आदी बनाया जाए। जो लोग बहुत ज्यादा बखील होते हैं वो इस हद तक बखील हो जाते हैं कि वो अपनी जात पर भी नहीं खर्च करते, वो अपनी औलाद पर भी नहीं खर्च करते और जरूरी जगहों पर भी नहीं खर्च करते। इसलिए बुखल की बहुत मजम्मत की गई और उस बुखल को खत्म करने का ये तरीका बताया गया कि इंसान अल्लाह की राह में खर्च करता रहे। इस तरह उसे खर्च करने की आदत होगी और एक काम जब इंसान बार बार करता है, मुख्तलिफ मौके पर करता है, जहां वो जरूरत देखता है तो वो काम करता है, तो उसकी वो खराब आदत तब्दील होकर उसकी जगह नई आदत आ जाती है। सो एक तो इसमें यह है कि इसके जरिए से आदमी के बातन पाक होता है, बुखल से पाक होता है और दूसरों के बारे में जो उसके नागवार तसव्वुरात होते हैं उनसे वो पाक हो जाता है। और दूसरे ये कि इससे इंसान का माल भी पाक होता है कि उस माल में से उसने एक हिस्सा सदका कर दिया
अब वो माल पाक हो गया है। उसमें जो लोगों का हक था वो उसने दे दिया, अब ये उसका अपना जाती और खालिस माल उसके पास रह गया। इसमें जो नशो नुमा का माना है वो इस तरह है कि बस औकात इस पर कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि ज़कात का मतलब तो ये है कि अपने पल्ले से कुछ दे देना, और सूद ये है कि जी दूसरे से उसका माल लेकर अपने माल में इजाफा करना। जब इस्लाम ये कहता है कि सूद के जरिए से माल घटता है और ज़कात से बढ़ता है, तो ये बिल्कुल उलट बात कहता है। कुरान ने ये बात कही है, तो ये बात तो उलट है कि हम तो देखते हैं कि ज़कात से तो माल कम होता है। किसी के पास 100 रुपए थे, उसने 2.5 रुपए दे दिए तो अब वो 100 नहीं रहे। और अगर किसी के पास 100 रुपए थे, उसने सूद पर दे दिए और उसे 110 आ गए तो उसका माल बढ़ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या कुछ लोग इसको इस हवाले से ताबीर करते हैं कि इसका सिर्फ एक रूहानी या अखलाकी इसका मतलब है, लेकिन वाकया ये है कि इसका माशी मतलब भी है कि माशी तौर पर ज़कात देने से पैसा बढ़ता है और सूद लेने से पैसा घटता है। और वो इस तरह कि जो ज़कात दी जाती है वो गुरबा और मसाकीन को दी जाती है। गुरबा और मसाकीन को जब बड़े पैमाने पर पैसा दिया जाएगा तो वो उसे अपनी ज़रूरियात में खर्च करेंगे, उससे वो अपना गल्ला खरीदेंगे, उससे वो अपना लिबास खरीदेंगे, उससे वो अपनी दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी खरीदेंगे। गर्जे के जिस शख्स को जिस चीज की जरूरत है वो उसे खरीदेगा। और ये चीजें उसे कहां से मिलेंगी? ये उसे मार्केट से मिलेंगी। वो लोग जिनके पास माल है और वो उसकी तिजारत करते हैं, या ये कि उन्होंने कारखाने लगाए हुए हैं, उनकी सनत है, तो जब ये लोग ज़कात के पैसे लेकर मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में चीजों की तलब बढ़ेगी। जब तलब बढ़ेगी तो उसी के मुताबिक ये तकाजा होता है कि रसद भी बढ़े। और रसद जाहिर है कि उस तरह बढ़ेगी कि गल्ले वाला, खेत वाला ज्यादा गल्ला पैदा करेगा, फैक्ट्री वाला ज्यादा अपना माल पैदा करेगा। इस तरह जिस चीज की मार्केट को जरूरत होगी उसको पैदा करने वाले वो माल ज्यादा पैदा करेंगे। जो वो ज्यादा पैदा करते जाएंगे उनकी तिजारत बढ़ती जाएगी, और वो तिजारत बढ़ने से उनके माल में भी इजाफा होगा। यानी जिसने ज़कात देकर गुरबा और मसाकीन की जरूरतें पूरी की, उसका अपना माल भी बढ़ने लग जाता है कि उसके यहाँ ज्यादा माल की तलब आ जाती है और वो उसके मुताबिक माल तैयार करके आगे मार्केट में लाता है और उसको ज्यादा नफा होता है। इसके बरक्स आप सूद में देखें कि एक गरीब आदमी जिसके पास पहले भी बहुत कम है, अगर वो सूद पर पैसे लेता है तो सूद पर लेकर उसने पहले तो सूद अदा करना है। जब वो सूद अदा करेगा तो उसकी कुव्वत खरीद कम हो जाएगी। जब उसकी कुव्वत खरीद कम हो जाएगी तो जब वो जरूरियात जिंदगी लेने मार्केट में जाएगा तो मार्केट में तलब अशिया की कम होगी। जब तलब कम होगी तो नतीजतन रसद पर फर्क पड़ेगा और इसका बराह रास्त असर उन खेतों खलियानों पर, उन कारखानों पर, उन तिजारती इदारों पर पड़ेगा कि जो मार्केट को माल सप्लाई करते हैं। यानी ज़कात के जरिए से तलब और रसद में इजाफा होगा जिससे कौमें खुशहाल होती हैं, और सूद के जरिए से तलब और रसद में कमी आती है जिससे कौमें मफलूकुल हाल होती हैं। इस तरह ज़कात एक नशो नुमा का, जहां पाकी का जरिया है वहां नशो नुमा का भी बहुत बड़ा जरिया है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं कि ज़कात के मसारिफ क्या हैं। कुरान हकीम ने ज़कात के मसारिफ सूरह अत-तौबा में बताए हैं कि 8 मसारिफ हैं, और ये मसारिफ कि इन्नमस्सदक़ातु लिल-फ़ुक़राइ वल-मसाकीन वल-आमिलीना अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर-रिक़ाब वल-ग़ारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। गालिबन ये आयत नंबर 60 है सूरह अत-तौबा की, कि उसमें ये 8 मसारिफ बताए हैं कि ज़कात इन जगहों पर खर्च की जाएगी। इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात हुई है, वो हमें जहन में रखनी चाहिए, तो फिर हम इन मसारिफ के बारे में हमें कोई उलझन नहीं रहेगी, क्योंकि मसारिफ के बारे में बहुत सी बहस हमारे यहाँ हर जगह होती है और उस बहस में हम कुछ ज्यादा ही उलझ जाते हैं कि कुछ चीजों का, मसलन फी सबीलिल्लाह का, मुअल्लफ़त क़ुलूब का, गारिमीन का, कई एक अल्फाज के मफ़हूम मुतय्यन करने में दिक्कत पेश आती।
اس میں جو اصل بات ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ ایک اجتماعی عبادت ہے، یعنی زکوٰۃ وصول کرنا اصل میں ریاست کا حق ہے، اور زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ ریاست کا ایک اس مسلم ریاست کا مالیاتی سارا نظام بالعموم زکوٰۃ پر قائم ہے کہ زکوٰۃ کی وصولی سے ریاست اپنے سارے اخراجات پورے کرتی تھی اور کرے گی۔ اصل تو یعنی سارا فلسفہ یہ ہے، لیکن ہوا یہ کہ خلافت راشدہ کے بعد سب سے پہلی کیجولٹی بیت المال کی ہوئی، اور اگر آپ بعد کے اموی عباسی دور کو دیکھیں اور مختلف چھوٹی بڑی جو ریاستیں تھیں ان کو آپ دیکھیں تو ان کے حکمرانوں کے، ان کے خلفاء کے، شہزادوں کے، گورنرز کے اور مختلف لوگوں کی اموال اور ان کی جائیدادیں اور ان کے عللے تللے اور ان کے وسائل اور ان کے پاس جمع دولت اس اتنی بے انتہا ہو چکی تھی کہ بندہ آج کے دور میں بھی سوچ کر حیران ہوتا ہے کہ اتنا مال ان کے پاس کہاں سے آیا تھا۔ اتنا بہت زیادہ مال ظاہر ہے کہ محنت سے اور یا اپنی تجارت سے نہیں آتا تھا، بلکہ سب سے پہلی کیجولٹی بیت المال کی ہوئی، اور جو مال زکوٰۃ اور خراج اور دوسری سرکاری فنڈ سے بیت المال میں آتا تھا اس کا بڑا حصہ امراء اور حکام کے گھروں میں چلا جاتا تھا اور ان کے عللو تللو میں خرچ ہوتا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر فقہا اور اہل علم اور اس وقت کے نیک لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ مال تو سارے کا سارا ادھر جا رہا ہے کہ جو مستحق نہیں ہے، تو کوئی ایسی صورت ہونی چاہیے کہ مال ان لوگوں کی طرف جائے جن کے لیے زکوٰۃ کا ذکر ہے کہ فقراء اور مساکین اس کے پہلے حقدار ہیں۔ اس حوالے سے جب غور کیا گیا تو ایک یہ بات کہی گئی کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے انما الصدقات للفقراء، یہ اس میں للفقراء میں جو لام ہے یہ تملیک کے لیے ہے۔ تملیک کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو مالک بنا دیا جائے، اور چونکہ اس کے مالک ہم نے فقراء اور مساکین کو بنانا ہے یا اور جو لوگ آگے ذکر ہیں ان کو مالک بنانا ہے، لہٰذا زکوٰۃ ان لوگوں کو نہیں جا سکتی کہ جو ان 8 کیٹیگریز میں نہیں آتے۔ گویا زکوٰۃ کے مال کو بچانے کے لیے یہ کہا گیا کہ یہاں یہ لام تملیک کے لیے ہے۔ در حقیقت اس طرح کے اجتہادات اور کئی جگہوں پر کیے گئے کہ جہاں قرآن کی عمومی آیات کو کسی خاص واقعے کے ساتھ متعلق کر کے امراء اور حکام اور ظالم حکمرانوں کے ظلم و ستم کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ اس کی ایک بڑی واضح مثال ہمارے سامنے ہے کہ قرآن میں ایک آیت آتی ہے کہ حرابہ کی یہ سزا ہے۔ حرابہ کا مطلب یہ ہے کہ سماج میں جو کوئی جس درجے کا فساد پھیلاتا ہے اس درجے کی اس کو سزا دی جائے گی، اور قرآن نے ان سزاؤں کا ذکر کیا۔ اور فساد کی بے شمار صورتیں ہیں، دہشت گردی فساد کی آخری صورت ہے، اور اس کے علاوہ ڈسٹربنس پیدا کرنا اور مثلا ہمارے دور میں ٹریفک کے فلو میں خلل ڈالنا، مارکیٹیں بند کروانا اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں، ہڑتالیں کرنا، یہ کسی نہ کسی درجے میں سماج میں فساد میں آتی ہیں۔ جس درجے کا فساد ہوگا اسی درجے کا اس کا علاج بتایا گیا ہے کہ اس کو یوں دور کیا جائے۔ لیکن جب لوگ ریاست اور حکومت میں فرق نہیں کرتے تھے، یعنی حکمران یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی ریاست ہیں اور ہمارا کہا ماننا اور ہماری اطاعت کرنا اور ہمارے تمام مطالبے پورے کرنا یہ پبلک کا فرض ہے، اور جو کوئی ذرا سی تنقید کرے گا اس کو حرابہ کے تحت سزا دے دینا یا سزائے موت دے دینا یہ ہمارا اختیار ہے اور یہ قرآن نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ جب اس طرح کی نہ صرف باتیں بلکہ اس طرح کے کام کیے جاتے تھے، اور کچھ لوگ تو صرف اس وجہ سے اسلامی تاریخ میں مشہور ہیں کہ وہ بہت خون آشام اور بہت بڑے قاتل اور جلاد تھے، ان لوگوں سے بچانے کے لیے فقہا نے یہ کہا کہ یہ حرابہ کی جو آیت ہے یہ صرف ڈاکے کے ساتھ خاص ہے، باقی چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، لیکن ظالموں کے ظلم کو روکنے کے لیے صرف اس کا یہ ایک مفہوم متعین کیا گیا۔ ٹھیک اسی طرح زکوٰۃ کے یہ جو مصارف ہیں
ان میں بھی اسی طرح زکوٰۃ کے مال میں لوٹ کھسوٹ کو روکنے کے لیے یہ کہا گیا کہ للفقراء کا مطلب یہ ہے کہ فقراء اس کے مالک ہوں، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ تملیک شرط ہے۔ اگر ہم فقہی اختلافات کو لیں تو حنفیہ اور مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ تملیک یعنی فقراء کو مالک بنا دینا یہ شرط ہے، جبکہ حنابلہ اور مالکیہ کی اکثریت یہ اس سے اتفاق نہیں کرتی کہ تملیک شرط ہے، یعنی جس طرح کے حالات جن مجتہدین کو پیش آئے اس کے مطابق انہوں نے کوئی ایسی راہ نکالی تاکہ زکوٰۃ مستحقین تک پہنچتی رہے۔ لیکن اس میں جو اصلی بات ہے وہ یہ کہ قرآن کا ہم مطالعہ کریں تو قرآن سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ فلاں کو مالک بنا دینا یا کسی کو مالک بنانا یہ شرط ہے زکوٰۃ کی کو ادائیگی کی۔ البتہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی ملکیت سے مال نکال دینا اور اپنا کسی طرح کا مفاد اس سے وابستہ نہ رکھنا یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے۔ قرآن حکیم نے انفاق کا جہاں ذکر کیا وہاں یہ بار بار یہ کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اس سے جب کسی کو مال دیا جائے تو نہ تو ایذا دی جائے اور نہ احسان جتایا جائے، اپنی ملکیت سے مال نکال دیا جائے اور جس کسی کو دیا جائے اس پر نہ احسان رکھا جائے اور نہ اسے کوئی ایذا دی جائے، اس سے کوئی بگاڑ نہ لی جائے، اور اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے۔ یہ اصل اور حقیقی شرط ہے۔ جہاں تک تملیک کی شرط ہے وہ شرط ایک خاص ضرورت کے لیے رکھی گئی، لیکن اس کی وجہ سے مسائل بہت زیادہ پیدا ہو گئے۔ آگے ہم چلتے ہیں تو قرآن نے یہ کہا ہے عاملین علیہا کہ زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو تنخواہیں اس سے دی جا سکتی ہیں۔ قرآن حکیم کا قانون سازی کا ایک خاص اسلوب ہے، وہ یہ کہ بسا اوقات وہ ایک دو مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آگے اس ساری کیٹیگری کو عام کیا جا سکے۔ مثلا روزے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو شخص بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو وہ دوسرے دنوں کے روزے قضا کرے۔ اب اس میں دو ہی صورتیں بتائی گئی، کہ بیمار ہے یا سفر پر ہے، اور اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ بیمار جو انسان کی ذاتی اور نفسی حیثیت ہوتی ہے، حالت ہوتی ہے، اس کا ذکر کیا کہ یعنی انسان کی داخلی کیفیت کوئی ایسی ہے، اس کے اپنے وجود کے ساتھ کوئی ایسی کیفیت ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، تو اس کے لیے ایک مثال دی کہ جیسے مثلا بیمار ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر خارجی حالات ایسے ہیں کہ اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے تو اس کے لیے سفر کی مثال دی۔ چنانچہ فقہا نے ان دونوں مثالوں کو سامنے رکھ کر مزید تفصیلات بتائیں کہ فلاں شخص فلاں حالت میں فلاں لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور وہ دوسرے وقت میں روزہ رکھیں جبکہ وہ مریض بھی نہیں ہوتے اور جب وہ سفر میں بھی نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح قرآن حکیم نے یہاں جو کہا عاملین علیہا کہ جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں، زکوٰۃ وصول کرنے والے در حقیقت سرکاری ملازم ہوتے ہیں۔ گویا یہ بتایا گیا کہ حکومت کے لیے، ایک اسلامی ریاست کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں، جو سرکاری ملازم ہیں، انہیں زکوٰۃ سے تنخواہیں دی جا سکتی ہیں، اور اس پر مختلف علماء کی یہ رائے بھی ہے، اور بالخصوص اس پر ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی ایک مشہور کتاب ہے خطبات بہاولپور، اس میں انہوں نے بڑی صراحت سے اس بات کا ذکر کیا کہ عاملین علیہا سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلم ریاست کے ملازمین کو اس سے تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہوئی، یہ جو پابندی لگ گئی کہ آپ کسی کو کام کے بدلے میں زکوٰۃ سے تنخواہ نہیں دے سکتے، فقہا نے یہ پابندی عائد کر دی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایسا دور آیا جب کہ اسلامی ریاست کے، مسلم ریاست کے پاس فوجیوں کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں۔ سلجوقی دور میں ایسا ہوا اور حکومت کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوئے اور ملک میں شکست و ریخت شروع ہو گئی۔ تب ایک بڑے عالم تھے امام جوینی، امام الحرمین، انہوں نے یہ کہا کہ ریاست کو بچانا فرض ہے، اس لیے
फौज को तनख्वाह देने के लिए टैक्स लगाया जाए। ज़कात के अलावा मुसलमानों पर और कोई टैक्स नहीं लगता था। लोगों ने, फ़ुक़हा ने बहुत मुखालफत की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मक़ासद शरीयत के हवाले से मुल्क को बचाना ज़रूरी है, इसलिए टैक्स लगाया जा सकता है। सो वो टैक्स का सिलसिला राइज हुआ। दर हकीकत वो जो पाबंदी लगाई थी कि ज़कात से हम तनख्वाह नहीं दे सकते, आर्मी को तनख्वाह नहीं दी जा सकती, उसके नतीजे में टैक्स लगना शुरू हुआ। और एक हवाले से ये बेहतर भी हुआ, इसलिए कि अगर ऐसा आज तक राइज होता तो ज़कात शायद आम लोगों तक शायद ही पहुंच सकती। इसलिए इस तरह की कुछ पाबंदियां तो आज तक उनकी जरूरत है, लेकिन कुछ पाबंदियां ऐसी हैं कि जो आउटडेटेड हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पर अगर आज के दौर में जो लोग दीन के लिए काम करते हैं, मदारिस में, तालीमी इदारों में पढ़ाते हैं, तहकीकी इदारों में काम करते हैं, इस्लाम की खिदमत के लिए उनकी सलाहियतें और उनका वक्त है, अगर उन लोगों को ज़कात से तनख्वाहें दी जाएं तो इसमें बज़ाहिर कोई कबाहत नहीं है। और अरब के बहुत से उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दुनिया भर में इस्लाम के लिए जो काम हो रहा है, जो इदारे काम कर रहे हैं, जो शख्सियात काम कर रही हैं, उनकी कफालत और उनकी ज़रूरियात ज़कात से पूरी की जा सकती हैं। इसमें फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसमें दो चीज़ें और हैं, एक मुअल्लफ़त क़ुलूब और एक फ़ी सबीलिल्लाह। मुअल्लफ़त क़ुलूब में ये कहा गया है कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था कि कुछ लोगों को इस्लाम की तरफ माइल करने के लिए या इस्लाम के जो सख्त खिलाफ थे उनकी मुखालफत ख़त्म करने के लिए ज़कात से उनको माल दिया जाता था, ताकि उनकी हमदर्दियाँ मुसलमानों के साथ हो जाएं और वो मुसलमानों की मुखालफत कम कर दें। लेकिन बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौर में ये कहा था कि अब इस्लाम मुस्तहकम हो गया है और उसे लोगों के ताआवुन की ज़रूरत नहीं है, गैर मुस्लिमों की या कच्चे पक्के मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अब हम मुअल्लफ़त क़ुलूब को नहीं देंगे। तो कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि मुअल्लफ़त क़ुलूब का जो हिस्सा था वो मनसूख हो गया है। कुरान की आयत को कोई मनसूख नहीं कर सकता, इसका ताल्लुक तो हालात से होता है कि एक तरह के हालात हैं तो एक हुक्म जारी रहेगा, अगर हालात नहीं हैं तो वो हुक्म नहीं होगा। जैसे ज़कात का हुक्म है, लेकिन ये ज़कात का हुक्म हर फर्द के लिए नहीं है। जिसके पास माल होगा उसी पर ज़कात होगी और जिसके पास नहीं होगा उसके लिए ज़कात का हुक्म नहीं होगा। सो इस तरह मुअल्लफ़त क़ुलूब को अगर हम देखें तो आज के दौर में जब के बैनुल अक़वामी सतह पर कुछ ममालिक की हिमायत हासिल करने की ज़रूरत होती है और मुस्लिम ममालिक हिमायत हासिल करने के लिए लॉबिंग करते हैं और उसके लिए उन्हें फी भी देना पड़ती है, तो मुअल्लफ़त क़ुलूब के हवाले से इस पर अहले इल्म को गौर करना चाहिए कि क्या लॉस को फी दी जा सकती है ज़कात से या नहीं। मेरा तो ख्याल ये है कि ये भी कि चूंकि मुसलमानों की मुखालफत करने के लिए, बल्कि बड़ी ताकतों में मुसलमानों की हिमायत हासिल करने के लिए चूंकि लॉबिंग की जाती है, तो ये तालीफ क़ल्ब में कि मुसलमानों को हिमायत ज्यादा से ज्यादा मिले या जो मुसलमान उन ममालिक में रहते हैं उनकी जिंदगी आसान से आसान तर हो। सो इस हवाले से अरब उलमा का ये ख्याल है कि ये भी मुअल्लफ़त क़ुलूब में आता है और इसको वहां भी ज़कात खर्च की जा सकती है। उसके बाद एक अगला लफ्ज़ है फ़ी सबीलिल्लाह। फ़ी सबीलिल्लाह का क्या मफ़हूम है? इसका मफ़हूम जब फ़ुक़हा ने यह कहा कि लिल फ़ुक़रा में लाम तमलीक के लिए है, तो फ़ी सबीलिल्लाह से उन्हें ये दिक्कत पेश आई, इसलिए कि यहाँ तो लाम नहीं है, यहाँ तो एक दूसरा हर्फ आ गया है फ़ी, तो इसका मतलब तो मुख्तलिफ है। सो ये कहा गया कि अगर कुछ इस्लामी फौज के अगर कुछ सिपाही बगैर तनख्वाह के काम करें तो उन्हें तनख्वाह दी जा सकती है। सो इस तरह दर हकीकत ज़कात के माल को जालिमों की दस्तबुर्द से बचाने के लिए इस तरह की शराइत और क़ुयूद आयद की गई थी, वरना यह कि कुरान ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी। कुरान ने इसको ओपन कर दिया कि राह खुदा में
یعنی اپنے مفادات کے لیے، کوئی زکات دینے والا اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں، لیکن راہ خدا میں کسی بھی کام کے لیے زکات خرچ کی جا سکتی ہے، اور فی سبیل اللہ کا مفہوم عام رکھا ہے، اور اس میں عرب علماء اس میں خاصی تعمیم کرتے ہیں، بالخصوص ایسے لوگوں کے لیے کہ اگر آپ نے داعی تیار کرنے ہیں، اگر آپ نے اسکالرز تیار کرنے ہیں، اور یا یہ کہ باہر کے ملکوں میں یا اپنے ملک میں ایسے ادارے چلانے ہیں، ایسا لٹریچر تیار کروانا ہے، ایسی کتابیں تالیف کرنی ہے، ترجمہ کرنی ہے، یا یہ کہ یہ انہیں پرنٹ کرنا ہے، انہیں تقسیم کرنا ہے، تو یہ سب چیزیں فی سبیل اللہ میں آتی ہیں۔ اور اس پر ڈاکٹر وہبہ زحیلی نے اس پر بڑی تفصیل سے لکھا ہے، یہ ان کی کتاب ہے، ڈاکٹر وہبہ زحیلی شام کے ایک بڑے عالم تھے، الفقہ الاسلامی و ادلتہ، یہ ان کی ایک بڑی ضخیم کتاب ہے 11 جلدوں میں، اور اللہ نے مجھے توفیق دی تھی اس کا اردو ترجمہ کرنے کی، اور اس میں ایک جلد زکوٰۃ پر ہے، اور اس پر انہوں نے پوری تفصیل سے آج تک کے حالات کے حوالے سے بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ کہاں کہاں کس طریقے سے زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے اور اس کا جواز ہے۔ یہ کتاب ادارہ تحقیقات اسلامی نے اسے شائع کیا ہے، اور پوری فقہ اسلامی پر اس سے زیادہ جامع اور مستند کتاب میرے علم میں کوئی نہیں ہے۔ جی، ایک اور سوال ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کس اصول پر طے کیا گیا؟ غالباً اس میں مسئلہ یہ ہے، جو اس مسئلے کا ہمیں سامنا ہے وہ یہ کہ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت ہمارے ملک میں چاندی کی شرح پر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو زکوٰۃ کا نصاب مقرر کرتی ہے، اور ہمارے ہاں دارالافتاء بھی یہی بتاتے ہیں، اور فقہ کی کتابوں میں بھی بیشتر کتابوں میں یہی بات ہے کہ چاندی کے حوالے سے ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی اور سونا دونوں کی مقدار مقرر کر دی تھی کہ اتنی مقدار اگر کسی کے پاس ہو تو اس پر زکوٰۃ، اور سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن اس کے پیچھے ایک اور اصول ہے جس کو ہم بالعموم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ اصول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صدقۃ الا عن ظہر غنم، کہ مالدار سے زکوٰۃ لی جائے گی، جو شخص مالدار ہے، صاحب ثروت ہے، اس سے زکوٰۃ لی جائے گی، فقراء سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ اب یہ طے کرنا کہ کون شخص صاحب ثروت ہے، کون مالدار ہے، اس کا تعین کرنے کی ضرورت ہے۔ فقہاء نے اس کو جس طرح تعین کیا ہے، اس میں جس زمانے میں یہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب مقرر فرمایا تھا، اس وقت 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا دونوں برابر قیمت کے تھے، لیکن بعد میں یہ قیمت میں اتنا بڑا فرق آ گیا کہ ہمارے دور میں بہت بڑا فرق ہو گیا۔ اب بھی جب چاندی کو مقرر کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل ثروت پر نہیں بلکہ فقراء پر بھی زکوٰۃ مقرر کر دیتے ہیں، کیونکہ 52.5 تولے چاندی کا تو اتنا نصاب نہیں ہے، یا اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی شخص صاحب ثروت ہو جائے۔ صاحب ثروت ہونے کی جو مقدار رکھی گئی ہے، شاہ ولی اللہ نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس 1 سال کا اس کے کنبے کا خرچ فاضل موجود ہے وہ صاحب ثروت ہے، کیونکہ بالعموم سال کے بعد نئی آمدنی ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک آدمی جو تجارت کرتا ہے، سال کے بعد وہ حساب کرتا ہے، اس کے سامنے نیا نفع ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو کھیتی باڑی کرتا ہے، سال کے بعد اس کو نئی فصل آ جاتی ہے۔ اس طرح سال کی مقدار انہوں نے کہا کہ یہ رکھی جائے کہ اس میں جس آدمی کے پاس اتنا مال ہے کہ اس سے اس کا سال کا گزارا ہو سکتا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور وہ کرے گا، وہ زکوٰۃ دے گا۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم چاندی اس لیے مقرر کرتے ہیں کہ تھوڑی مقدار پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اور فقراء کو زیادہ فائدہ ہوگا۔
لیکن دوسرا پہلو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، ایک تو یہ کہ فقراء کے زیادہ فائدہ یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں یہ کہیں نہیں آیا کہ فقراء کے زیادہ فائدے کے لیے تم نصاب کی شرح تبدیل کر سکتے ہو، اور دوسرے یہ کہ ایسی شرح نہیں رکھی جا سکتی کہ ایک بندے سے جب آپ زکوٰۃ لے لیں یا اسے کہیں کہ تم نے قربانی لازماً دینی ہے، اس کے بعد وہ بندہ خود مستحق زکوٰۃ ہو جائے اور فقیر ہو جائے۔ اس لیے عرب علماء تو تقریباً اس پر متفق ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے آج کے دور میں جبکہ سونے اور چاندی میں فرق ہو گیا ہے، تو ہمیں سونے کو ہمیں معیار بنانا چاہیے کہ 7.5 تولے سونا جس بندے کے پاس ہے گویا وہ اتنی قیمت کا ہے کہ اس سے ایک متوسط گھرانہ اپنی ضروریات زندگی سال بھر کے لیے پوری کر سکتا ہے، اتنا اس کے پاس فاضل ہے۔ اس حوالے سے ہماری اپنی رائے بھی یہی ہے کہ سونے کو نصاب کا معیار بنانا چاہیے، نہ کہ چاندی کو، جس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان بھی ہوتے ہیں اور وہ شریعت کے مقاصد سے ہم آہنگ بھی نہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا سادات کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی کے موقع پر یا مستحقین کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ بنو ہاشم کے فلاں فلاں قبائل، یعنی یہ فلاں فلاں شاخیں جو کہ آپ کے بہت قریبی تھیں اور شروع میں اسلام لانے والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے والے تھے، آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ اور اس کی 2 وجہ تھیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقربا تھے ان کو مال فے سے ان کو کی ضروریات پوری کی جاتی تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت سربراہ ریاست جو حصہ تھا، جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، کہ جو غنیمت آئے گی اس میں سے اس کا خمس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندانی اور سرکاری اخراجات کے لیے الگ کر دیا جاتا تھا، اس میں سے آپ کے قریبی خاندان کے لوگوں کو کی ضروریات کی کفالت بھی ہوتی تھی۔ اس حوالے سے حضور نے فرمایا کہ یہ جو میرے اقربا ہیں ان کو زکوٰۃ میں سے نہیں ملے گا۔ دوسری جو زیادہ اہم بات ہے وہ یہ، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کو شامل رکھتے تو کوئی بھی آگے چل کر مستشرقین تو لازماً یہ کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو مالی طور پر مستحکم کرنے کے لیے تمام خلق خدا پر زکوٰۃ فرض کر دی تھی اور سب طرف سے پیسہ اکٹھا ہو کر وہاں آتا تھا۔ پھر ایک چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنانا بہت آسان تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ میرا خاندان زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوگا، اور البتہ ان کی کفالت کے لیے ایک دوسرا انتظام کر دیا گیا۔ بعد میں جبکہ وہ جو خمس آتا تھا، 5واں حصہ مال غنیمت کے، ایک تو یہ کہ غنیمت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور دوسرے یہ کہ جو خمس آتا تھا وہ حکمران اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے رکھتے تھے، اور وہ یہ تعویل بھی کرتے تھے کہ قرآن میں جو آیت آتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شخصی حصہ نہیں تھا بلکہ وہ سربراہ ریاست کا حصہ تھا، اور آج بھی جو سربراہ ریاست ہے اس کو ملنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے خاندانوں کے پاس مال غنیمت کے بہت بڑے بڑے رقبے اور بڑے بڑے حصے ان کے نام ہو گئے اور ان کو ملنے شروع ہو گئے، جس کا جو ہم اب تاریخ اور سیر کی کتابوں میں ہمیں بہت تفصیل سے اس کے واقعات ملتے ہیں۔ تو اب جب کہ یہ صورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یا سادات کے لیے اگر اور کوئی ایسا ذریعہ معاش نہیں ہے، وہ بھی فقراء اور مساکین میں آ جاتے ہیں، تو اس بات کے لیے فقہا نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ حضور کے خاندان کے لوگوں کو بجائے اس کے کہ وہ بھیک مانگیں، بجائے اس کے کہ وہ مقروض ہوں، بجائے اس کے کہ وہ تنگی اور تلخی میں گزارا کریں اور کل کو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے کہ ہم نے ان کی کفالت کا کوئی انتظام نہیں کیا، تو ان حالات میں ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور زکوٰۃ
ادا ہو جاتی ہے۔ اور بالعموم ہمارے ملک میں بھی فقہا کی رائے یہی ہے، انور شاہ کشمیری نے اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، دوسرے بہت سے فقہا بھی یہی کہتے ہیں کہ سادات کو زکوٰۃ دینا درست ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ٹیکس سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جاتی ہے؟ ٹیکس کا آغاز کیسے ہوا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ امام جوینی نے کہا کہ زکوٰۃ چونکہ فلاں فلاں مصارف میں خرچ ہوگی اس لیے الگ سے ٹیکس لگا دیا جائے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ٹیکسز کو ہم دیکھتے ہیں تو ٹیکس در حقیقت ایسی جگہوں پر بھی خرچ ہوتا ہے کہ جہاں زکوٰۃ خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ہم انہی ٹیکسوں سے بے شمار لوگوں کو ان کی تنخواہیں، ان کے پریویلیجز، بہت سی چیزیں اتنی دیتے ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ اور حساب نہیں ہے، جس کی وجہ سے قوم غریب ہو جاتی ہے اور وہ ہمارے ٹیکسوں سے پیسے دیے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ یا سرکاری مال کے بارے میں تو قرآن یہ کہتا ہے من کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف، کہ اگر کوئی شخص غنی ہے، ایک آدمی، اگر ہمارے ملک میں کچھ منسٹرز ہیں، کچھ اسمبلی اور سینٹ کے ممبرز ہیں، کچھ اور لوگ ہیں کہ جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، اگر وہ غنی ہیں تو ان کو بیت المال سے نہیں لینا چاہیے، ان کو ایسے مال سے نہیں لینا چاہیے جو ان کا اپنا مال نہیں ہے، اس لیے ان کو بچنا چاہیے۔ اور اگر ان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے کہ وہ اتنا لے سکتے ہیں جو ان کی ضروریات کی کفالت کرے۔ اس حوالے سے ٹیکس کے چونکہ مصارف عجیب و غریب ہوتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ یوں تو ظاہر ہے کہ ایک مالی ذمہ داری ہے اور ہم اسے ڈیوائن ٹیکس ہی کہتے ہیں، لیکن ایک فرق تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹیکسز لگتے ہیں وہ مختلف چیزوں پر ہیں، مثلا یہ کہ وہ انکم پر ٹیکس ہے، ویلتھ ٹیکس بھی ہے، اور بہت سے پراپرٹی ٹیکس اور کئی ایک ٹیکس ہیں۔ بہت سے ٹیکس ایسے ہیں کہ اسلام نے ان جگہوں پر زکوٰۃ فرض نہیں کی۔ اور دوسرا یہ کہ کچھ ایسے مصارف بھی ہیں جن کا میں نے ذکر بھی کیا کہ جہاں ہم ٹیکسز خرچ کرتے ہیں لیکن یہ کہ وہ زکوٰۃ کے مصارف نہیں ہیں کہ ان کا تعلق رفع عامہ سے نہیں ہے، ان کا تعلق اور چیزوں سے ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جو ہم ٹیکس دیتے ہیں اس کو زکوٰۃ سمجھا جائے یا زکوٰۃ سے اسے منہا کر لیا جائے، اس سے بالعموم اتفاق نہیں کیا گیا، کیونکہ حکومتوں کے لیے کچھ ایسے فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں وہ اپنی بے اعتدالیاں برقرار رکھیں۔ ان بے اعتدالیوں کے لیے اس کو گوارا کر لیا گیا ہے کہ چلیں وہ ٹیکس لگا کر جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن یہ کہ زکوٰۃ جو اللہ کی طرف سے ایک فرض ہے اس کو ایسی جگہوں پر خرچ نہ کیا جائے جہاں کہ وہ اپنے علل تللو میں زکوٰۃ کو گنوا دیں۔ اس لیے ٹیکس اور زکوٰۃ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ روزمرہ کے استعمال کے زیورات پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ روزمرہ کے استعمال کے زیورات پر حضرت عائشہ صدیقہ اور کئی ایک دوسرے صحابہ کی رائے یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ حنفیہ کے ہاں یہ رائے ہے کہ اس کے سونا چاندی خواہ و روزمرہ کے استعمال کے زیورات ہوں یا کسی بھی حیثیت میں ہو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ در حقیقت اس کے پیچھے بھی ایک خاص حکمت ہے، یعنی ایک وہ بات جو میں شروع سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ ان کے پیچھے ایک خاص فلسفی یا ایک خاص ایک نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر ایک رائے قائم کی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح لباس اس طرح روزمرہ کے استعمال کے زیورات پر بھی اسے زکوٰۃ سے مستثنا قرار دیا ہے۔ ایک حدیث ایسی آتی ہے کہ کسی خاتون نے زیور پہنا ہوا تھا تو آپ نے پوچھا کہ تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، تو آپ نے اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا۔ اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ عام استعمال کے زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن سیدہ عائشہ اور دوسرے کے ایک صحابہ کی رائے اس کے برعکس ہے۔
اور جو اصول ہے زکوٰۃ کا اس میں بھی عام استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس اصول میں بھی عام استعمال کا زیور اس میں آتا ہے۔ غالباً حنفیہ نے یہ رائے اس لیے اختیار کی ہے کہ جب آپ یہ کہیں کہ عام استعمال کے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہوگی تو اس کو لوگ بہانہ بنا لیں گے، اور کچھ بہت مالدار لوگ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، یہ میں نے سال بھر میں ہر روز الگ سیٹ استعمال کرنے کے لیے میں نے یہ اتنے 100 سیٹ بنوائے ہوئے ہیں سونے کے، اور میں ہر روز، اور یہ میرے استعمال کے ہیں، اور یہ میں ہر روز نیا سیٹ استعمال کرتی ہوں، اور اس طرح، اور ظاہر ہے کہ آپ کسی کو روک بھی نہیں سکتے کہ وہ ہر روز نیا سیٹ استعمال کرے۔ اس حوالے سے یہ ایک چور دروازہ نکلتا تھا کہ لوگ عام استعمال، یعنی جو ایک ہر وقت استعمال میں ہے اس میں، اور یہ کہ میں روزانہ استعمال کرتی ہوں اور نئے سے نیا سیٹ استعمال کرتی ہوں، اس میں فرق، اس میں تاکہ فرق باقی رہے، یا یہ کہ اس کو غلط استعمال نہ کیا جائے، حنفیہ کی یہ رائے ہے۔ ورنہ اصل بات یہی ہے، جو اسلام کے اصول ہیں وہ یہی ہے کہ اگر کسی نے معمول کے استعمال کے زیورات ہیں اور اس نے کئی سیٹ اس طرح نہیں رکھے ہوئے کہ جس سے وہ زکوٰۃ سے بچنے کے خواہش مند ہوں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ اگر فطرانہ بھی زکوٰۃ ہے تو اس پر زکوٰۃ کی شرح کیوں نہیں؟ فطرانہ بھی ایک پہلو سے تو وہ زکوٰۃ ہے، لیکن ایک دوسرے پہلو سے اس میں زکوٰۃ سے وہ تھوڑی مختلف ہے۔ در حقیقت عید کا موقع خوشی کا موقع ہے، اور اس میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ جتنے لوگ مسلم شہری ہیں یا اسلامی ریاست میں رہتے ہیں وہ سب اس خوشی میں شریک ہیں۔ اور خوشی میں شریک کرنے کا ایک سادہ طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اس دن اپنی روزی کمانے اور مزدوری کرنے سے بے فکر کر دیا جائے۔ اس حوالے سے صدقہ فطر کو یوں رکھا گیا ہے کہ صدقہ فطر واجب ہے اور گھر کے تمام افراد کی طرف سے واجب ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک گھر میں فرض کریں کہ 5 لوگ ہیں اور وہ 5 کی طرف سے صدقہ فطر دیا جاتا ہے، تو وہ دوسرا گھر جہاں وہ صدقہ فطر جائے گا وہاں کے وہ 5 لوگ اگر ہیں تو وہ ایک دن کی ان کی غذائی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے یہ ایک ایسی کوشش ہے کہ جس میں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ ایک دن اتنے لوگوں کی طرف سے تھوڑی سی وہ اماؤنٹ یا تھوڑی سی چیز دینے سے اس صاحب ثروت کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح بے شمار لوگوں کی ایک دن کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اور اس کا بھی اسلام کا جو فلسفہ ہے کہ لوگوں کی خوشیاں برقرار رہیں اور ان کی کفالت کا انتظام کیا جائے، اس کے ساتھ یہ بات ہم آہنگ ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں آپ شروع میں گئے تو آپ نے کہا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ رکھا جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ لوگ گوشت ذخیرہ کر لیں۔ اب تو لوگ فریزر بھر کے رکھ لیتے ہیں، تب لوگ خواتین کو طریقے آتے تھے کہ گوشت اس طرح خشک کر کے رکھیں کہ وہ کئی مہینے چلتا رہے، اس طرح لوگ رکھتے تھے۔ تو آپ نے اس سے منع فرما دیا اور یہ کہا کہ 3 دن سے زائد گوشت نہ رکھا جائے تاکہ ہر شخص کو گوشت قربانی کے موقع پر ہر ایک کو گوشت ملے۔ صدقہ فطر میں بھی یہی بات ہے کہ عید کے موقع پر کوئی خاندان بھوکا نہ رہے اور گھر کے تمام افراد کی طرف سے قریب گھر کے تمام افراد کو کھانے کو ملے۔ ہاں جی، ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ کیا زکوٰۃ حکومت کو ادا کرنا عبادت کی روح کے خلاف ہے؟ زکوٰۃ تو در حقیقت حکومت کو ہی ادا کرنی ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تو ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا تھا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے نہیں انکار کیا، بلکہ حکومت کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ اس لیے کہ زکوٰۃ کا طریقہ حضور نے یہ فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ مالدار لوگوں سے لی جائے گی اور فقراء میں تقسیم کی جائے گی۔
اور اس کے لیے باقاعدہ عہد نبوی میں اور شروع کے ادوار میں ہی اس طرح کا سیٹ اپ بنا دیا گیا کہ جیسے محلوں کے اعتبار سے، جیسے افراد کی، جیسے آبادی کے اعتبار سے، قصبوں کے حوالے سے مختلف کمیٹیز بنا دی جائیں. یعنی آج کے دور میں آپ یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پر ہر ایسی جگہ کے جہاں 1000 لوگ رہتے ہیں وہاں ایک زکوٰۃ کمیٹی ہو جس کے پاس ایک ایک بندے کے بارے میں معلومات ہوں اور اسے پتا ہو کہ اتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اتنے لوگ ہیں جو مستحق زکوٰۃ ہیں. سو اس طرح وہ ان لوگوں سے جو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کر کے ان لوگوں میں تقسیم کر دے کہ جو مستحق زکوٰۃ ہیں. اور یوں حکومت اس سارے نظام کو اگر دیانتداری سے چلائے، در حقیقت سب سے بڑا مسئلہ دیانت کا ہے. اس قرآن نے سورہ انفال میں یہ کہا ہے کہ ہم نے تمہیں اتنی عزت دی، آرام دیا، حکومت دی، راحت دی اور بدامنی ختم کی، اور تم بہت مزے میں جو زندگی گزار رہے ہو. اس کے لیے ایک ہی بات ہے کہ لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، کہ تم نہ تو سرکاری فنڈز میں، ریاست کے وسائل میں خیانت کرو اور نہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بددیانتی کرو. اگر یہ کرو گے تو یہ ساری جو نعمتیں اور خوشحالی میں نے دی ہوئی ہے یہ ساری کی ساری چھن جائے گی. سو اس خیانت اور بددیانتی کی وجہ سے جو سرکاری وسائل میں ہوتی ہے، جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم کرتے ہیں، اس کی وجہ سے حالات ملک کے خراب ہوتے ہیں اور فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے. سو یہ زکوٰۃ بھی ایک اجتماعی عبادت ہے. اسلام صرف فرد کا دین نہیں ہے، چونکہ یہ نفل نہیں ہے، فرض ہے. جس طرح نماز فرض ہے اور وہ اجتماعی عبادت ہے کہ ہم مسجد میں جا کر ادا کرتے ہیں، جمعہ مساجد میں ادا کرتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک اجتماعی عبادت ہے اور اس کو اجتماعی طور پر ریاست کے ایکسچیکر میں ہمیں جمع کروانا چاہیے اگر ریاست دیانتدار ہو. چونکہ ریاست دیانتدار نہیں رہی اس لیے اس پر لوگ بات نہیں کرتے کہ ہماری زکوٰۃ ضائع ہو جائے گی اور مختلف حکمران اسے اپنے ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے اور جوئے کھیلنے کے لیے اس کو استعمال کریں گے. سو اس لیے یہ نہیں کہا جاتا، ورنہ اصل معاشرے سے غربت ختم کرنے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ اس سارے سسٹم کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا جائے اور اس کے بعد پھر معاشرے سے غربت ختم کرنے کا اہتمام کیا جائے. جی ایک اور سوال اہمیت کا ہے کہ کیا زکوٰۃ کی رقم سے کارخانے لگائے جا سکتے ہیں؟ ایک میں آپ کو ذاتی حوالے سے بتاؤں کہ چونکہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے کارخانے لگا کر اس میں ضرورت مند لوگوں کو ان کا شیئر ہولڈر بنایا جائے اور انہی میں سے لوگوں کو تربیت دے کر ان کے ذریعے سے وہ کارخانے چلائے جائیں. یہ ایک ایسی تجویز ہے کہ جس پر ایک دفعہ میں نے اور ہمارے چند ایک اور دوست تھے، ہم نے ایک ورکنگ پیپر تیار کیا کہ اس طرح ملک میں زکوٰۃ اکٹھی کر کے اسے کارخانے لگانے میں استعمال کیا جائے اور ان کارخانوں کو فقراء اور مساکین کے لیے آمدنی کا ذریعہ بنایا جائے، ان کو وہاں جاب دی جائے، ان کی ایڈمنسٹریشن قائم کی جائے، ان کے شیئرز رکھے جائیں. اس طرح لوگوں کی کفالت کا انتظام ہوگا اور ملک بھی ترقی کرے گا اور لوگوں کو اس سے لوگوں کی کفالت بھی ہوگی. یہ ایک حکمران کو ہم نے بنا کر دیا تھا، لیکن ہمارے ملک میں چونکہ حکومتیں بھی ہفتوں اور مہینوں کے حساب سے رہتی ہیں اور لوگ بھی اس سلسلے میں اور حکمران بھی ان باتوں میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے، اس لیے وہ بات آگے بڑھی نہیں. ورنہ یہ ایک بہت اچھی سکیم ہو سکتی ہے کہ زکوٰۃ سے کارخانے لگائے جائیں اور ان کارخانوں کے ذریعے سے غربت ختم کی جائے. ایک اور سوال جو میرے پاس ہے وہ ہے کہ اس پر خاصی بات ہوتی ہے کہ کچھ لوگ پلاٹ خریدتے ہیں، یعنی باقاعدہ وہ پراپرٹی ڈیلر نہیں ہوتے، یعنی ان کا یہ بزنس نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پلاٹ خرید لیا، یہ میری ضرورت سے زائد ہے، تو اس پر کہ جی جب کہیں مناسب قیمت ملی تو میں اسے فروخت کر دوں گا،
یعنی اسے یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ جب مناسب قیمت ملی اسے فروخت کر دوں گا، تو کیا وہ مال تجارت ہے اور اس پر ہر سال زکوٰۃ دینا ہوگی، یا یہ کہ اس کے بارے میں کوئی اور طریقہ ہے؟ تو اس کے بارے میں چونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر اس پر حنفی فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی مارکیٹ ریٹ لگوا کر ہر سال اس پر زکوٰۃ دی جائے، لیکن اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر سال ایک پلاٹ کی زکوٰۃ دینے والا آخر میں جا کر یہ دیکھے کہ میں نے اس پلاٹ کی زکوٰۃ زیادہ دے دی ہے اور اس کو فروخت کرنے سے مجھے جو پیسے آئیں گے وہ تو کم پڑ رہے ہیں، گویا مجھے قیمت خرید بھی نہیں ملی۔ تو اس میں عرب فقہا نے اور ہمارے ہاں بھی کچھ فقہا اور کچھ مدارس یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس میں امام مالک کا قول یہ ہے کہ اس طرح کی جائیداد پر ہر سال زکوٰۃ دینے کے بجائے کہ جو واقعتاً مال تجارت نہیں ہے بلکہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ جی چلیں کبھی اچھے پیسے مل رہے ہوئے تو فروخت کر دیں گے، اس پر بجائے اس کے کہ ہر سال زکوٰۃ فرض کی جائے، جب اسے فروخت کیا جائے 5 سال 10 سال 2 سال جتنا عرصہ بعد، تو اس پر جو اس پر قیمت آئے، جو اس پر قیمت فروخت ہو، اس پر ایک بار زکوٰۃ دے دی جائے اور وہی کافی ہوگی۔ اور اس میں بالعموم مالکیہ کی رائے پر فتویٰ دیا جاتا ہے، اور یہی ایسی رائے ہے کہ جس میں کوئی سختی نہیں ہے اور زکوٰۃ سے بچنے کی بات بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو پلاٹ کے اوپر آپ ایک مرتبہ زکوٰۃ کا بتا رہے ہیں، تو وہ اس کی 2.5% سے ہوگی کہ 10% ہوگی؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کو ایسے سمجھا جائے جیسے یوم حصادہ والی آیت کے مطابق جب اس کی ییلڈ آئے گی اس کے مطابق اس پر زکوٰۃ 10% یا 5% ہونی چاہیے، 2.5 کی بجائے۔ دیکھیں اگر تو وہ بات جو ہے وہ اس سے میرے لیے اس سے اتفاق کرنا ذرا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ ایک چیز فروخت کرتے ہیں تو اس کے آپ کیش وصول کرتے ہیں، تو اس پر 2.5% کیش کے حساب سے اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور مالکیہ بھی یہی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس سے زیادہ تعلق نہیں ہے کہ یوم حصادی ہی کہ آج آپ نے یہ فصل یہ کاٹ لی ہے اور اس پر آپ کو یہ آمدنی ہوئی، اس لیے مالکیہ تو یہی کہتے ہیں کہ اس پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دے دی جائے، اور دوسرے فقہا بھی یہی کہتے ہیں کہ 2.5% زکوٰۃ دی جائے، کیونکہ اس کو وہ اس طرح کا مال تجارت کہ جو مسلسل چینج نہیں ہوتا رہا، اور یعنی اس کی آمد و رفت اس کی نہیں رہی بلکہ وہ رکھا ہوا تھا اور ایک بار بک گیا تو اس کا 2.5% دے دی جائے۔ جی اور کوئی سوال؟ ڈاکٹر صاحب ایک سوال اس زمانے میں یہ ہے اچھا جو آپ جو ہے وہ دیا، اور کافی معلومات جو ہیں ہمیں مہیا کی ہیں، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا کرے۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ یہ کہ اکثر ہمیں یہ کہا جاتا ہے جب ہم زکوٰۃ کے لیے جاتے ہیں فتوے وغیرہ پوچھنے کے لیے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے سونے پہ جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہے، تو اس کا اور سونا ڈیلی کے استعمال کا ہے، خاتون کوئی ان کی ارننگ وغیرہ نہیں ہے، تو وہ پھر الٹیمیٹلی ہسبینڈ کے اوپر آتا ہے کہ ہسبینڈ نے جو ہے اس کو سونا لے کے دیا ہے تو وہی اس کی زکوٰۃ بھی دے گا، جبکہ ہسبینڈ اس کو اگر کچھ معقول رقم مہینے کی 10-11 ہزار روپیہ دیتا ہے تو پھر فقہا یہ کہتے ہیں کہ آپ نے سونے کے ساتھ اس رقم کو ایڈ اپ کیا، اور وہ ایڈ اپ ہونے کے بعد اتنی رقم بن گئی کہ آپ نے اب اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ وہ ایسے کہ سپوز کریں وہ سونے کی اماؤنٹ کم کر دے تاکہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہ آئے، تو پھر فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ ساتھ سیلری بھی دے رہے ہو وہ دونوں ایڈ اپ کرو، ایڈ اپ کر کے دو الگ الگ آپ نے اس کو مال لے آئے ہو، ایک سونا ہے اور ایک روپیز کرنسی ہے، ان دونوں کو ایڈ کرو اور اس کی کرنسی نکالو، وہ کرنسی جتنی اماؤنٹ آئے گی پھر اس کے اوپر آپ نے اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو یہ سونا ہمارے پاس زیادہ تھا کہ زکوٰۃ نہیں دے پاتے تھے تو وہ سونا کم کیا، تو اب فقہا نے یہ مسئلہ پیش کر دیا کہ آپ ان دونوں کو ملا کے اب زکوٰۃ دیں گے، تو وہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہمارا ادھر ہی رہا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس بارے میں میری رائے یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، کہ میاں بیوی کی جائیدادیں الگ الگ ہوتی ہیں، ان کا حق ملکیت الگ الگ ہے،
یہ نہیں کہ جو بیوی کے پاس زیور ہے وہ اس میں اس کی ذمہ داری میاں پر آتی ہے. یعنی اگر آپ خیر سگالی کے طور پر، محبت کے طور پر اس کی زکوٰۃ دے دیں تو ظاہر ہے کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. آپ کسی کی طرف سے بھی زکوٰۃ دے دیں تو ادا ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ اس کی ذمہ داری اسی خاتون پر ہے. اور اس میں میری رائے یہ ہے کہ جو سونا عام، جو زیور عام استعمال کا ہے، اس کو آپ زکوٰۃ سے منہا کر دیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے، اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، اور پھر یہ کہ خاتون کے پاس اگر کچھ کیش بھی ہے، یہ نہیں کہ آپ کا کیش اس میں جمع کیا جائے گا، خاتون کے پاس اگر اپنا کیش ہے، اپنی ملکیت ہے، تو پھر اس کو یہ نہیں کہ اس کو روپے میں کنورٹ کیا جائے گا، اس لیے کہ جو روپیہ ہمارا ہے یہ اوریجنل کرنسی نہیں ہے. اوریجنل کرنسی سونا ہے اور اصل زکوٰۃ سونے پر ہے. اس لیے آپ کے پاس اگر 1,00,000 2,00,000 روپے ہیں تو اس کو بجائے اس کے کہ آپ اس سونے کو کنورٹ کریں اور سونے کو روپیہ بنا لیں، یعنی یہ ایک ایسا گورکھ دھندا بنا دیا گیا ہے جس میں لوگوں کے لیے پریشانی اور زکوٰۃ وصول کرنے والے اداروں کے لیے نفع ہی نفع ہے. وہ یہ کہ آپ سونے کو روپے میں کنورٹ کریں، روپے کو چاندی میں کنورٹ کریں. نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ بے شک مفلوق الحال ہیں، اور آپ یعنی آپ کا مہینہ بھی مشکل سے گزرتا ہے، لیکن یہ کہ آپ اتنی چاندی کے مالک ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ پر زکوٰۃ واجب ہے. اس کو در حقیقت اس طرح کیا گیا ہے کہ جیسے کسی نہ کسی بہانے سے ہم لوگوں پر زکوٰۃ واجب کر رہے ہیں، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانی پیدا کرتا ہے. وہ نہ تو یہ کہ آپ کو ایسی چھوٹ دیتا ہے کہ کوئی بہانے کر کے کوئی ہیلا کر کے زکوٰۃ سے نکلیں، اور نہ یہ ہے کہ وہ زبردستی زکوٰۃ نافذ کرتا ہے. بلکہ اگر آپ کا سرمایہ اتنا نہیں بنتا جو 7.5 تولے سونے کے برابر ہے، روپے کو آپ سونے میں کنورٹ کر دیں، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت بھی جو ہر سال اعلان کرتی ہے کہ بینک میں آپ کی اتنی اماؤنٹ ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، وہ درست نہیں کرتی. اس کو سونے کے حساب سے ہر سال اعلان کرنا چاہیے، اور اگر آپ ذاتی طور پر کر رہے ہیں تو آپ بھی اس کو سونے میں کنورٹ کریں. ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ نے ماڈل بتایا تھا کہ زکوٰۃ کے روپے سے کوئی انویسٹمنٹ کی جائے، اس میں بھی کچھ لوگوں کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے اوپر بھی کچھ زکوٰۃ اکرو ہو جائے گی، جو مجھے تو بڑی غیر منطقی سی بات لگتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کو ہر ایک ہی سال میں خرچ کرنا بھی ضروری ہے. تو یہ سب باتیں کدھر سے آ گئی ہیں؟ اس میں بہت سی باتیں تو اس میں ایسی ہیں، اس میں اصل میں 2 باتیں ہیں جن کی طرف میں نے کچھ اشارہ بھی کیا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ جو بے اعتدالیاں زکوٰۃ کے مال میں ہوتی رہیں، ان کو روکنے کے لیے مختلف راہیں نکالی گئی کہ اگر فلاں حکم لگا دیا جائے، فلاں حکم لگا دیا جائے. یہ حکم کیسے لگاتے ہیں؟ ایک اس میں اصول ہے سد ذرائع، کہ کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہو تو آپ کوئی لوگوں کی مصلحت کے طور پر کوئی ایسا قانون نافذ کر سکتے ہیں وجہ سے وہ خرابی دور ہو. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کو سد ذرائع کے طور پر کہا گیا ہے کہ فلاں خرابی کو دور کرنے کے لیے ہم نے یہ رائے اختیار کی. اس لیے کچھ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ سال بھر میں خرچ کر دیں یا یہ کریں. شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ سال بھر میں خرچ کر دے. اور یہ کہنا کہ کسی کو اتنی زکوٰۃ نہ دیں کہ جی وہ خود صاحب نصاب ہو جائے، در حقیقت یہ بھی ایک ایسی بات ہے کہ جس میں شاید کوئی سد ذرائع کے طور پر یہ حکم یہ کہا گیا ہو، ورنہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کو اس قابل کیا جائے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور وہ اگلے سال وہ زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہوں. یعنی اگر ہم کسی شخص کو جو کام کر سکتا ہے، جو ضرورت مند تو ہے، یعنی اس کے پاس سیڈ منی نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ
وہ کوئی کام کاج کر سکتا ہے اگر ہم اس کو اتنی اماؤنٹ دے دیں کہ جس سے وہ اپنے چھوٹے سے کاروبار کا آغاز کر سکے، تو وہ اگلے سال اسی سماج کی کفالت کرنے میں شامل ہو جائے گا، اور یہی اسلام کا مقصد ہے۔ یہ مقاصد جو ہماری نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر ہم قسم قسم کے مسائل نئے لے آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ایسے ادارے بن جاتے ہیں جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں اور ان کا سارا ان کا نظم جو ہے وہ زکوٰۃ پہ چلتا ہے، تو وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ایسے مسائل تلاش کیے جائیں جن سے زیادہ لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہو سکے اور وہ زکوٰۃ ہمارے پاس آئے تاکہ ہمارے وسائل بڑھیں۔ اس طرح کی چیزیں ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو، ہم ویسے بدگمانی کر رہے ہوں، یا ممکن ہے ایسا ہو، لیکن جس طرح اس پر اصرار کیا جا رہا ہے ہمارے دور میں کہ چاندی ہی معیار ہوگی اور اس کو یوں کنورٹ کریں اور یہ کریں وہ کریں، یہ چیزیں شریعت میں نہیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور خلافت راشدہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ جی حضرات، بہت سارے سوالات ہیں ہمارے پاس، تو براہ کرم جو صاحب سوال کرنا چاہیں وہ اپنا ہاتھ بلند کریں، ریز ہیں، تاکہ ہم سارے سوال لے سکیں۔ ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو جزا دے، بہت سارے سوالات ہیں، ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے، تو ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو فی الرقاب کا جو مفہوم ہے اس آیت میں آج کل وہ کس طرح امپلیمنٹ ہوگا؟ جی فی الرقاب، جی وہ جو مصارف زکوٰۃ والی آیت ہے اس میں ایک فی الرقاب یعنی جو گردنیں چھڑانے کے لیے، تو اس دور میں کیسے وہ امپلیمنٹ ہوگا؟ جی فی الرقاب کا یہ اصل میں میرے موبائل پر وہ 360 میں اذان کا ایک آ رہا تھا، تو اس لیے میں ذرا سا رک گیا۔ جی فی الرقاب کا مطلب ہے گردنیں چھڑانے میں۔ اس میں جس زمانے میں غلامی تھی اس وقت تو اس کی اپلیکیشن اس پر کی گئی کہ غلاموں کو آزاد کرنے میں، کہ کسی آدمی نے اگر اپنے مالک سے معاہدہ کیا ہوا ہے تو اس کو پیسے دیے جائیں تاکہ وہ پیسے دے کر آزادی حاصل کرے، یا یہ کہ کسی سے غلام خرید کر آزاد کر دیا جائے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب یہ بات بھی ہے کہ اگر کوئی شخص مثلا کسی کی گردن اگر قرض میں پھنسی ہوئی ہے اور اس نے قرض اس طرح نہیں کہ جی اپنی عیاشیوں کے لیے اور ناجائز کاموں کے لیے اور جوا کھیلنے کے لیے اور شراب پینے کے لیے قرض لیا ہوا ہے، تو اس کے لیے تو نہیں، لیکن اگر اپنی مجبوری کے تحت قرض لیا ہے تو اس کو قرض سے چھڑانے کے لیے اس کو دیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں یہ جو ایک کلچر ہے عدالتوں میں ہوتا ہے کہ لوگوں پر جرمانے کر دی، سزائے قید بھی دی جاتی ہے اور مالی جرمانہ بھی کیا جاتا ہے۔ در حقیقت اسلام یہ سزائے قید اور جرمانے کے بارے میں بہت حساس ہے کہ کیا آپ کسی شخص کو ایسی سزا دے سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ پابند ہو جائے اور وہ اپنے کنبے کو کوئی کفالت نہ کر سکے، اور یا یہ کہ اس کے پاس جو مال ہے جو کہ اس کے کنبے کی بھی کفالت کرنے کے لیے ہے وہ اس سے آپ زبردستی لے کر سرکاری خزانے میں جمع کریں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ لیجسلیشن میں ان کو دیکھنا چاہیے اور ان پر مکمل نظر ثانی کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے تو اس لیے پھر رقاب کا مفہوم اب یہی بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص پر حکومت نے، عدالتوں نے اگر اس پر جرمانہ کر دیا ہے اور وہ اس جرمانے کی وجہ سے سزا کاٹ رہا ہے تو قیدیوں کے جرمانے ادا کر دیے جائیں تاکہ وہ آزاد ہو کر اپنی آزادانہ زندگی گزار سکیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اچھا، یہ تملیغ کے بارے میں آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی وضاحت فرما دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدارس جو ہیلہ کرتے ہیں کہ طالب علموں کو دے کر پھر وہ دیتے ہیں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں، اگرچہ میری بات مانے گا کوئی نہیں، لیکن میری رائے یہی ہے کہ اس تملیغ کی اور اس ہیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مدارس اپنے اساتذہ کو زکوٰۃ سے اچھی تنخواہیں دے سکتے ہیں اور اچھی تنخواہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ یہ شکایت بہت عام ہے کہ مدارس کے اساتذہ کو بہت کم تر، بہت تھوڑی مقدار میں تنخواہ دی جاتی ہے، اور ایک شخص اگر
अगर एक किताब पढ़ा रहा है, लेक्चर दे रहा है, वो एक नेकी का काम कर रहा है और हर वक्त उसको ये परेशानी है कि आज बच्ची के लिए दवाई नहीं है और आज घर में खाने को कुछ नहीं है, तो वो कितनी तवज्जो से कर सकेगा। इसलिए मेरी राय तो यही है कि ना उस तबलीग की ज़रूरत है, ना ये कि हम असातिज़ा को ज़कात से तनख्वाह नहीं दे सकते। ये सब बातें एक वक्त में एक ख़ास मकसद के लिए रखी गई थी और मेरे ख्याल में तो ये काम किया जा सकता है। और ये मुझे नहीं मालूम कि मदारस वाले अभी तो इसको नहीं मानेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आगे कम से कम निसफ सदी तक तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अदारों को बराह रास्त ज़कात दी जा सकती है, उसके लिए किसी को मालिक बनाना ज़रूरी नहीं है, जो मैं समझा हूँ आपकी बात से। जी जी जी। दूसरा ये कि फी सबीलिल्लाह के मफहूम में हम मसाजिद पे बराह रास्त खर्च कर सकते हैं ज़कात से। जी, मेरे ख्याल में मसाजिद पर खर्च किया जा सकता है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, सादात के बारे में भी आपने वजाहत फरमा दी है। अच्छा, आपने फरमाया था कि माल ज़कात जो है माल को पाक करती है, तो हमारे यहाँ एक बड़ा एक गलत मफहूम लिया जाता है कि चले ठीक है साल भर हराम माल कमा लें और ज़कात देके पाक कर लेंगे, तो इसका क्या जवाब होगा? देखिए, माल को पाक करने का एक बात तो मैंने इसमें शुरू में वजाहत कर दी थी कि दर हकीकत ज़कात इंसान के बातिन को बुखल से पाक करती है, या ये कि अगर उसके दिल में गरीब और मसाकीन के लिए कोई नफरत है, एक उनके बारे में ये एहसास है कि वो कमतर हैं, उससे पाक करती है। यानी वो जो अखलाकी खराबियां होती हैं उनसे इंसान को पाक करती है। कुरान ने तो इसका बतौर खास बुखल के हवाले से जिक्र भी किया कि ये बुखल से पाक करती है। ये बात हरगिज नहीं कि हम हराम माल कमाएं और उसमें से ज़कात दे दें तो बाकी माल पाक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन, अल्लाह खुद पाक है, वो सिर्फ पाक माल ही कबूल करता है। ये नहीं कि हमने हराम कमाया हुआ है और अब उसमें से ज़कात दे दी और वो ज़कात भी अदा हो गई और वो माल भी सारा पाक हो गया। वाक़या ये है कि इस्लामी कवायद की रूह से हराम से दी हुई ज़कात भी अदा नहीं होती और न वो माल पाक होता है न बाकी माल पाक होता है। जी जज़ाकल्लाह। ये अभी बात हुई थी यौम हसादी की, तो बाज़ हजरात की ये राय ये है कि अगर जो पैदावार जो है अगर असलन मेहनत से या असलन सरमाए से वजूद में आए तो हर पैदावार के मौके पर 10% ज़कात होगी। इस तरह वो तनख्वाहों पर भी 10% ज़कात अप्लाई करते हैं। इसकी जरा मजीद थोड़ी वजाहत कर दें कि आपकी क्या राय है? जी, ये मैंने देखा है कि गामदी साहब यही नुक्ता नज़र इख्तियार करते हैं, बल्कि उनसे पहले मौलाना मुनाज़र हसन गिलानी की एक बड़ी ज़ख़ीम किताब है इस्लाम का माशी निज़ाम, उसमें भी उन्होंने कुलिल अफ़्व के तहत यही राय इख्तियार की है कि एक आदमी, बल्कि वो इससे थोड़ा सा आगे बढ़कर कि एक आदमी जो तनख्वाह लेता है या ये कि किसी बंदे को मेहनत से एक पैसे आते हैं और या ये कि उसको सिर्फ सरमाए से आते हैं, तो उसके बारे में मौलाना मुनाज़र हसन गिलानी तो ये कहते हैं कि अगर उसको हर महीने आते हैं तो वो अपने एक महीने के इखराजात रख कर बाकी सारे वो राह खुदा में खर्च कर दे कि खुलिल आफ़्व का यही मतलब है कि जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़ायद है। और ये कि या गामदी साहब ने इसे यौम हसादी ही पर कयास किया है कि जिस रोज तुम लेते हो उसमें से तुम उशर के तौर पर 10% उसमें से अदा कर दो। लेकिन ये जो दोनों आरा हैं, दर हकीकत ये किसी नस पर मबनी नहीं है, ये कयास है। अगर कोई शख्स इस कयास को दुरुस्त समझकर इतना दे सकता है तो हमें उसे रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम ये कहें कि नहीं आपको इतना नहीं देना चाहिए। लेकिन कुरान का जो आम उसूल है वो ये है कि कुरान ये कहता है कि वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू वलम यक़्तुरू, कि इबादुर रहमान वो हैं कि जब खर्च करते हैं तो ना तो इसराफ करते हैं और ना बुखल करते हैं, बल्कि वो बीच की राह इख्तियार करते हैं। इसी तरह दूसरी जगह कहा है कि ला तमुद, के अपना हाथ इस तरह ना कर दो कि तुम वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, के तुम सब कुछ खर्च कर दो
اور نہ تم اسے اپنے گریبان کے ساتھ اپنے گلے کے ساتھ چمٹا کے رکھو، بلکہ بیچ کی راہ اختیار کرو۔ رہی یہ بات کہ انفاق جو کہ جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جو تم کماتے ہو اس میں سے خرچ کیا کرو، یعنی یہ اس زکوٰۃ سے ہٹ کر ایک بات قرآن نے کی ہے کہ تم اپنی آمدنی میں سے بھی خرچ کیا کرو، جسے آپ انکم ٹیکس کے طور پر کہہ سکتے ہیں۔ اس کا قرآن نے سورہ البقرہ میں ذکر کیا ہے کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم، لیکن اس کا کیا 10% دو یا 5% دو، یہ فیصد قرآن نے مقرر نہیں کی۔ صحابہ نے یہ کوشش بھی کی کہ اس کا کچھ نہ کچھ ہمیں پتہ چلے، تو انہوں نے پوچھا یسألونک ماذا ينفقون، تو اس کا جواب دیا گیا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ لوگوں نے پوچھا کہ کیا خرچ کریں، کتنا کریں۔ در حقیقت وہ مقدار یا شرح جاننا چاہتے تھے، لیکن قرآن نے مقدار اور شرح نہیں بتائی، بلکہ یہ کہا کہ تم جو خرچ کرو وہ اپنی ذات کی حد تک نہیں رکھو، بلکہ والدین کو، قریبی رشتہ داروں کو، اور یتیم، مسکین، دوسرے جو مستحقین ہیں ان پر خرچ کرو، اور اس کو ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا۔ اور جو قل العفو کا ایک مفہوم تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے۔ در حقیقت اس کا تعلق سماج سے بھی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایسے سماج میں رہتے ہیں کہ جہاں آپ مطمئن ہیں کہ مجھے اتنے مجھے ماہوار اتنی تنخواہ ملتی ہے، یا اتنی اجرت آتی ہے، یا اتنا نفع آتا ہے، اور یہ اس میں سے اتنا میری ضرورت کے لیے کافی ہے، باقی زائد ہے، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی اگر میں بیمار ہو گیا تو میرے پاس ہیلتھ انشورنس ہے، اگر میں بوڑھا ہو گیا تو مجھے حکومت میری کفالت کرے گی، میرے بچے ہیں تو ان کی کفالت کی ذمہ داری ہماری اسٹیٹ پر ہوگی۔ یعنی اگر جس طرح کے مختلف ملکوں میں جیسے باقاعدہ سسٹم ہیں، اگر ایسا ہو تو پھر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی ضرورت سے زائد خرچ کر دیا کریں، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے، یا اسٹیٹ یہ تقاضا کرتی ہے، کر سکتی ہے۔ لیکن جس ملک میں آپ ایسے ملک میں رہ رہے ہوں کہ جہاں بڑھاپے میں آپ کو بہت اخراجات، کسی ہنگامی ضرورت میں آپ کو اپنی جیب سے بہت بڑے خرچ کرنے پڑتے ہوں، یا یہ کہ آپ کو اپنی اولاد کی کفالت، تربیت، ان کی تعلیم، ان کا سب کچھ خود کرنا پڑتا ہو، تو حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اگر تم خوشحال چھوڑ کے مرو وہ بہتر ہے اس سے کہ تم ان کو تنگ دست چھوڑ کے مرو کہ وہ لوگوں سے مانگنا شروع کر دیں۔ اس حوالے سے ایک بیچ کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ وہ راہ کیا ہے؟ در حقیقت مختلف لوگوں کے مختلف حالات ہوتے ہیں، اس لیے اس کا کوئی ایک ایسا سٹینڈرڈ نہیں مقرر کیا جا سکتا کہ ہر شخص اسے فالو کرے۔ جی جزاک اللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس بیچ کی راہ میں کہ زکوٰۃ جو ہے پھر وہ انکم پر نہیں سیونگ پر ہے؟ جی وہ تو ہے ہی سیونگ پر، یہ جو رائے ہے اس میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہر پیداوار کے موقع پر آپ دی جائیں گی، وہ تو پھر انکم ہو گئی۔ اس کا مطلب اصولی طور پر ہمیں یہ مطمئن ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ سیونگ پر ہے۔ جی زکوٰۃ سیونگ پر ہے۔ انکم کے بارے میں ایک طرف تو انفاق ہے، اور دوسرا عشر کی بات ہے، یوم حصادی ہی۔ جی صحیح، بالکل صحیح۔ اس کا تعلق انکم سے ہے، اور زکوٰۃ سیونگ پر ہے، اسی لیے اس پر کہا جاتا ہے کہ اس پر ایک سال گزرے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور قرآن نے اس پر زکوٰۃ نہ دینے پر یعنی سیونگ پر یہ وعید ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو جمع کر کے رکھتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس سے متعلق یہ سوال جیسے بخاری صاحب کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، اور ایجنٹس ہوتے ہیں جو کمیشن لیتے ہیں، تو کنسلٹیشن پہ بہت لوگ پیسے لیتے ہیں، ظاہر ہے کیس ٹو کیس، تو وہ تو اصل میں ہر موقع پر لاکھوں کروڑوں میں بعض اوقات چلی جاتی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی جب وہ آمدن ہو اسی وقت وہ، جیسے آپ یوم حصادی والے اصول پر، وہاں ڈیڈکشن اس کی ہو جائے۔ ہاں، یہ بعض صورتوں میں ایسے مسائل ہیں کہ ان کے بارے میں شاید مجتہدین کو از سر نو غور کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اسی سلسلے میں یہ بات ہے کہ جو انڈسٹری پر
جو صنعتی یا تجارتی بڑے بڑے یونٹ ہیں ان پر زکوٰۃ کیسے لگے گی. اس کے بارے میں جو پہلے رائے تھی وہ یہ کہ جی ان کے جتنے مشینری ہے، ان کی عمارتیں ہیں، ان پر تو کچھ نہیں ہے، اور جو سال کے آخر میں ان کا نفع ہوگا اسے دیکھا جائے گا. جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو کوئی بھی انڈسٹریلسٹ اپنا نفع جمع نہیں کرتا، وہ مزید قرض لے کر اگلی انڈسٹری لگانے لگ جاتا ہے، اور اس پر پھر یہ کہ وہ ہمیشہ مقروض رہتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بہت سے کارخانے چلتے ہیں لیکن اس پر قرض اتنا ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ میں شمار ہونا چاہیے. اس کو دیکھتے ہوئے بہت سے عرب ممالک میں در حقیقت ایسے اجتہاد کے ادارے ہیں کہ جو ان مسائل پر غور کرتے رہتے ہیں، اور بہت سے اداروں نے غور کر کے اس رائے پر وہ یہ پہنچے ہیں کہ جو انڈسٹریز ہیں، جو صنعتی اور تجارتی ادارے ہیں، ان کو اموویبل پراپرٹی کی آمدنی پر قیاس کرنا چاہیے، اور اس میں سے جو ان کی پیداوار ہوگی اس سے عشر یا نصف عشر لینا چاہیے. اب بیشتر فقہا اسی طرف جا رہے ہیں. تو جو آپ نے بات کی ہے کہ جو کنسلٹنسیز کی بہت پیسے لیتے ہیں یا اس طرح کے مختلف، تو اس پر بھی یعنی فردر اس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ کیا اس کو بھی اس پر قیاس کیا جائے. در حقیقت ہمارے پاس نص تو کوئی ایسی موجود نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں نص کی روح سے ہم اس سے انفاق لیں گے یا اس سے زکوٰۃ لیں گے یا کیا کریں گے. تو اس کو قیاس ہی کسی پر کیا جا سکتا ہے، اور ایسے جو ایسے ادارے ہیں کہ جن میں بہت سے فقہا اور اہل علم اور اسپیشلسٹ بیٹھ کر غور کرتے ہیں، ان کو ان معاملات پر غور کر کے قوم کی رہنمائی بھی کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں مداخلت کی معافی چاہتا ہوں. اصل میں اس سے متعلق یہ بات ہے کہ جیسے انڈسٹری کا آپ نے ذکر کیا نا، جیسے آج کل کا اصول یہ ہے کہ ویلیو ایڈیشن ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر وہ کچھ ٹیکس لگا دیتے ہیں جو ہر موقع ہر مرحلے پر شامل ہو جاتا ہے، تو آخر میں جو پروڈکٹ بنتی ہے کسی انڈسٹری میں وہ اس کی قیمت میں شامل ہو جاتا ہے، تو ہر ایک نے اپنے حصے کا وہ ٹیکس دیا ہوتا ہے. تو اسی اصول پر ویلیو ایڈیشن والا طریقہ اختیار کر کے انڈسٹری پر جو اس وقت اس سے باہر ہے زکوٰۃ کے اس پورے نظام سے، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، یہ بھی قابل غور بات ہے. جی جزاک اللہ. حافظ بلال صاحب آپ ان میوٹ کر کے سوال کر لیں اپنا. حافظ بلال صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں 2-3 کوشچن پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک تو آپ نے ابتدا میں تو فرمایا تھا، جب میں نے جوائن کیا تو آپ صداقت پہ بات کر رہے تھے کہ صداقت کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں آج کے دور کے اندر. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ صداقت پر زکوٰۃ نہیں دینا ہے، اس پر ہمارے پاس نص موجود ہے، اور جس کو آپ اپنی قیاس کی رائے سے کہ اس علت کی بنا خمس کی وجہ سے تھی، بجائے اس کے کہ ہم صداقت کو زکوٰۃ دیں، ہم لوگوں کو اس طرح راغب نہیں کر سکتے کہ آپ لوگ صداقت کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی سختی فرمائی کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حلق سے کھجور نکلوا دیا کہ نہیں، یہ زکوٰۃ کا مال ہے اور یہ ہماری اولاد کے اندر نہیں جا سکتا. تو آپ اس کو ایک قیاس سے، جس پر اتنی سخت نصوص موجود ہوں، اس کو ہم ایک قیاس سے رد کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک سوال میرا یہ ہے. جی اس میں اصل بات یہ ہے کہ ہم اسے قیاس سے رد نہیں کر رہے، ہم وہ جو نص موجود ہے خبر واحد در حقیقت اس کی علت، اس کی حکمت، اس کا مقصد، اس کی وجہ سامنے رکھ کر اس کو وہاں تک رکھ رہے ہیں جہاں تک کہ وہ علت پائی جاتی ہے، اور جب وہ وجہ ختم ہو جائے گی تو وہ حکم باقی نہیں رہے گا. یہ بات ہمیں تمام نصوص کو سامنے رکھ کر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام زندہ اس طرح رہے گا کہ آپ احکام کو علل اور مقاصد اور حکمتوں کی بنیاد پر ایکسٹینڈ کریں گے، اور اس میں نص کو رد کرنے کا مسئلہ نہیں ہے کہ جی نص رد کر دی گئی ہے. ورنہ اگر ہم ہر جگہ یہی کہیں کہ یہاں نص رد کر دی گئی ہے، تو پھر تو اس میں کہ صحابہ اور خلفائے راشدین بھی نہیں بچ سکیں گے کہ نص ہونے کے باوجود انہوں نے فلاں جگہ نص رد کر دیا. جی دوسرا سوال. بلال صاحب آپ کا دوسرا سوال. اچھا رافع روال صاحب آپ سوال کر لیں. رافع روال صاحب.
جی سر آواز آ رہی ہے اب؟ جی جی اب آ رہی ہے. اچھا اچھا سر، دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ یہ جی آواز نہیں آئی مجھے. سر اب آواز ہے؟ ہاں جی جی اب ہے. جی جی سر، یوزیج پہ جو آپ کہہ رہے تھے زکوٰۃ نہیں ہے، ایک دو سوال میرے اگر آپ لینے، اور ایک یوزیج کی بات کریں تو ایک پلاٹ والی بات آپ کر رہے تھے. یوزیج پہ اب ہمارے بعد بہت ساری فیملیز ایسی ہیں کہ کیا نام لیتے ہیں کہ جن کے پاس سپوزنگلی 4 تولے 5 تولے زکوٰۃ ہے. یہ دو سوال میرے اکٹھے ہو جائیں گے. ایک آپ چاندی کے نصاب پر بھی بات کر رہے تھے، ہم اس طرف جائیں گے کہ جب 7.5 تولے سونا ہوگا پھر جا کر وہ شخص زکوٰۃ دے گا، اگر اس سے کم ہوگا تو زکوٰۃ نہیں دے گا. اسٹیپ فور لائک بھی آج کے دور میں اگر یہاں تو ایک شخص، ہم اگر اس کو تھوڑا سا دیکھیں اس پیمانے پیرائے کے اندر، کہ یہاں تو ایک شخص زکوٰۃ دے رہا ہے 40,000 روپیہ، ٹھیک ہے، جو سونے کی بہرحال قیمت آ رہی 7.5 تولے کے، اس کو آلموسٹ 40,000 روپیہ اس پہ زکوٰۃ آ رہی ہے، یا اس پر زیرو زکوٰۃ آ رہی ہے. مطلب کوئی درمیان کا تھوڑا بہت ناج نہیں ہے. اگر ہم چاندی کے نصاب کو بھی مقرر کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کم آمدنی پر آ رہا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ کا حکم. ہم یہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ اس پر زکوٰۃ آ بھی پھر کتنی رہی ہے؟ ایک شخص کے لیے جس کے پاس تقریباً 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپیہ موجود ہے، اس شخص کے پاس 2.5 سے 3 ہزار روپیہ اس کو زکوٰۃ دینا اس کے لیے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. جبکہ اب یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مہنگے مہنگے برانڈ فون کے موبائل رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا کھانا پینا لگژری ہوتا ہے. مطلب سپوزنگلی کہ ہم ایک برگر بھی کھائیں تو وہ 500 ہزار روپیہ اس میں لگ جاتا ہے عام لوگوں کے. ایسے شخص کے لیے 1,000 2,000 3,000 اگر اس کے پاس چاندی کا نصاب موجود ہے تو زکوٰۃ دینا یہ کوئی اتنی خاص بڑی بات نہیں ہے. بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو مزید زکوٰۃ کی طرف راغب کریں، انکریج کریں دینے کے اوپر، ہم ڈسکریج کر رہے ہیں. تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں اس میں آپ کے سوال میں جو دقت ہو گئی ہے وہ یہ کہ آپ نے مختلف متضاد طبقوں کو سامنے رکھ کر ایک نتیجہ اخذ کیا. ایک طرف آپ نے وہ طبقہ رکھا ہے کہ جی جو 1,000 روپے کا برگر اور بڑے اعلیٰ برانڈڈ سوٹ پہنتا ہے، اور اس پر آپ نے وہ نصاب کے جو ایک غریب آدمی کے لیے نصاب ہے، آپ نے دوسری طرف اس کو رکھا ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ چاندی کو نصاب رکھیں تو اس کے نتیجے میں فرض کریں کہ جی اس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے، دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ قربانی اس پر واجب ہوگی جو صاحب جس پر زکوٰۃ فرض ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی واجب ہے. اگر اس کے پاس 1,00,000 1.5 لاکھ روپیہ ہے یا اتنی چاندی ہے، اس پر آپ نے قربانی واجب کر دی تو اس کا زیادہ اثاثہ تو قربانی میں ہی نکل گیا. اس لیے میں نے یہ اصول بتایا تھا کہ الصدقۃ عن ظاہر غنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غنی ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. جہاں تک یہ ہے کہ لوگوں کو ترغیب دی جائے انفاق کی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ قرآن حکیم نے انفاق کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے اور لوگوں کو ترغیب دینی بھی چاہیے. اور اس میں ہمارے سامنے بے شمار مثالیں ہیں کہ لوگ اپنے گھر کا سارا اثاثہ دے دیتے تھے، اور بے شمار آپ کو صحابہ کی زندگیوں میں مثالیں ملیں گی اور لوگوں کی زندگیوں میں بھی. لیکن جب آپ کوئی چیز قانون بناتے ہیں تو قانون آپ کو ایسا بنانا ہوتا ہے کہ جس میں سماج میں موجود کوئی طبقہ مشکل میں مبتلا نہ ہو، اور کوئی ایسا طبقہ کہ جو اس قانون میں آنا چاہیے وہ اس سے نکل نہ جائے. اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس اتنا سونا ہے وہ زکوٰۃ دے گا. اور اگر اس کو چاندی پر آپ لے جائیں گے تو ایسے طبقات پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے کہ جو عام حالات میں جو یعنی ضرورت کی چیزیں بھی نہیں خرید سکتے. تو اس لیے اس کو اس درجے میں رکھنا چاہیے تاکہ لوگ آسانی کی زندگی گزاریں. جی بلال صاحب تیسرا سوال تاکہ پھر دوسرے ساتھی بھی کر سکیں. رافع روال صاحب آپ سوال کر لیں. رافع روال صاحب. جی السلام علیکم سر، امید ہے سب ٹھیک ہوں گے. اچھا سر، میرا یہ سوال بالکل یہ حافظ بلال صاحب کے کنٹیکسٹ میں ہی ہے. دیکھیے سر، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس 2 سے 3 تولے سونے موجود ہے، ٹھیک ہے. اب وہ 3 تولے کی ایکچولی قیمت اگر آج کے دور میں اگر 2 لاکھ روپے بھی لگا لیں، چلو اس سے کم و بیش، تو وہ 5.5 6 لاکھ روپے کے قریب بن جائے گی. اب 5.5 6 لاکھ روپے بھی وہ
اس کو اپنا بیچ کر اپنے سال کا گزارا تو نکال سکتا ہے. یعنی اگر آپ پر منتھ بھی یہ نکالیں تو آلموسٹ 40,000 کے قریب یہ اماؤنٹ بن جاتی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ نہ صحیح، لیکن ایک ہینڈسم اماؤنٹ بن جاتی ہے کہ بندہ اس میں مشکل حالات میں بھی گزارا کر سکے. تو کیا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ہم وہ 52.5 تولے چاندی جو ہے، اور وہ بھی کہیں رکھنے کا وہ فرائض میں تو نہیں ہے کہ ہم وہ 52.5 تولے چاندی جتنی رقم رکھے ہی رکھیں. ہم اگر ہماری ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو سب سے پہلے ہم بجائے زکوٰۃ کی طرف سے جائیں، ہم اپنے ریسورسز جو ہیں جو ہم بیچ کے اس کو یوٹیلائز کر کے ہم اپنے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ بہتر طریقہ نہیں ہے. جی سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ شریعت جب کوئی چیز فرض کرتی ہے تو وہ اس اعتبار سے فرض کرتی ہے کہ قرآن نے کہا ہے فرض کرنے کے حوالے سے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہیں تنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ جو آپ نے سونے کی قیمت کا لگایا کہ اگر اتنے تولے ہے تو سونے کا بھاؤ تو آپ نے آج کا لگا دیا کہ آج سونا اتنے 2 لاکھ روپے تولا ہے تو اس کے پاس اتنے لاکھ ہو گئے. لیکن آپ نے شاید مارکیٹ کا سروے نہیں کیا کہ دال اور گوشت آج کس بھاؤ ہیں. اس حوالے سے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کی زندگی کیسے گزرے گی. اس کو یہ شریعت نے یہ مقرر کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنا سونا ہے تو ایک متوسط گھرانہ اس سے اپنے اس کے سال بھر کا خرچ گویا اس کے پاس اپنی ضروریات سے فاضل موجود ہے، اس میں سے اس کو دینا چاہیے. جبکہ اگر کسی کے پاس 52 تولے چاندی ہے تو اس کے پاس سال بھر کا خرچ فاضل موجود نہیں ہے. اس لیے کہ ایک متوسط گھرانہ جو 4-5 افراد پر مشتمل ہے، وہ اتنے تو ان کے شاید یوٹیلیٹیز کے بل آ جاتے ہوں گے کہ جس میں ساری چاندی نکل جاتی ہے. اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ قانون سازی میں ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ کے بندے یہ کوئی مجرم نہیں ہے کہ جی ان پر ہم نے ٹیکسز لگانے ہیں اور ان کو مار پیٹ کر ان سے وصول کرنا ہے، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ خوشحال زندگی گزارتے ہیں تو اس خوشحالی میں دوسروں کو بھی شریک کریں، اور اگر وہ تنگی کی زندگی گزارتے ہیں تو دوسرے جو لوگ خوشحال ہیں وہ ان کو اپنی خوشحالی میں شریک کرتے ہیں. یہ وہ بنیادی فلسفہ ہے جو زکوٰۃ کے اندر. جی اچھا، آواز آ رہی سر؟ جی آ رہی ہے. جی اچھا، اس میں دوسرا بھی ہے کہ دیکھیں اب مثال کے طور پر جیسے ہم کچھ ہماری مانا وہ جو انکم ہے جن کی، اب ہم مثال کے طور پر اس میں یہ بہتر ہوگا کہ ہم جو بھی ماہانہ اخراجات ہو جب وہ ہم ماہانہ کچھ اماؤنٹ جو بچ جاتی ہے 10-20-25 ہزار، اگر وہ بندہ سیو کرتا جائے اور سال کے آخر میں وہ جتنے بھی جمع ہو جائیں اس کے اوپر ہی 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دے دے. ویسے تو آپ سال پر ہر مہینے اگر آپ خرچ کرتے رہیں تو اسلام اس کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ جی لوگ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. اگر اس کو جمع کر کے آپ سال کے آخر میں دے دیتے ہیں تو اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جب قانون بنایا جاتا ہے تو ایک اماؤنٹ رکھی جاتی ہے کہ جب آپ کے پاس 1 سال تک آپ کی ضروریات سے فاضل اتنی رقم جمع رہے گی تو اس پر آپ پر یہ ڈیوائن ٹیکس لگے گا، اس سے کم پر نہیں لگے گا. قانون ایک اور چیز ہے، باقی آپ اگر تنخواہ ساری خرچ کر دیا کریں تو آپ کو کوئی نہیں روکتا. جی بالکل. اچھا، ایک آخری سوال ہے سر، ایک آخری سر، یہ جو ہے نا وہ مسجد والی بات تھوڑی سی کلیریفائی تو ہو گئی ہے، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی ہم جاتے ہیں مدارس میں یا مساجد میں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی مسجد کے اوپر نہیں لگے گی، ہاں آپ ہمیں بچوں کے جو ہے نا جو اخراجات ہے کھانے پینے کے اس میں ہمیں کر دیں، جبکہ فی سبیل اللہ والی بات ہے کہ جس نے شاہ صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے پوچھا تھا، تو وہ اس میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مسجد کو ایک وہ اللہ کا گھر ہے، وہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جب بندے وہاں پہ آ کے نماز پڑھیں گے تو وہ اچھی بات ہے وہاں لگے زکوٰۃ. دیکھیں جب وہ آپ سے بچوں کے لیے لیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ بچوں کے بارے میں بھی یہ کرتے ہیں کہ وہاں ایک تملیک کرتے ہیں، تملیک کا ایک ہیلا کرتے ہیں، اور ہم ہیلے کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا دھوکہ کر رہے ہیں. یہ اسلام ہیلوں کا مذہب نہیں ہے.
ہیلوں کا دین نہیں ہے. اس میں معاملات بالکل صاف صاف ہیں کہ جی اگر آپ کی زکوٰۃ مسجد اگر وہ فی سبیل اللہ ہے تو پھر تو مسجد میں زکوٰۃ لگنی چاہیے. لیکن ایک اور بات بھی قابل غور ہے، شاید ہم مساجد کو فی سبیل اللہ نہیں سمجھتے، اس لیے کہ مسجدیں ہمارے ہاں شاید اللہ کا گھر ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جو مسجد کسی فرقے کی ہے وہ اللہ کا گھر نہیں ہے، بلکہ وہ تو مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے ایک مورچہ ہے. شاید یہ بات اس پر زیادہ منطبق آتی ہوئی ہے. ویسے میں لائٹر موڈ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ عام طور پہ ہمارے ہاں ایسے ہی ہے. مساجد 99% فرقوں کی مساجد ہیں ہمارے ہاں. جو یہاں پہ حسان صاحب تشریف فرما ہے، یہ جو مسجد ہے اس کے بارے میں ہر بندہ آ کے سوال کرتا ہے کس فرقے کی ہے، کیونکہ یہاں پہ کوئی لیبل نہیں لگا ہوا، تو یہ تو مسئلہ ہے ہمارے یہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جو قرض آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے قرض، کیا اس کو زکوٰۃ کیلکولیٹ کرتے ہوئے آپ اس کو شامل کریں گے یا نہیں کریں گے، یا جب واپس آپ کو موصول ہوگا تو پھر کریں گے؟ ہاں، قرض کے بارے میں بھی اسی طرح وہ جو پلاٹ کے بارے میں بتایا تھا نا، قرض کے بارے میں بھی اسی طرح کا اختلاف ہے فقہاء میں کہ قرض کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو وہ قرض ہے کہ جو روزمرہ کا لین دین ہے، آپ کو پتا ہے میں نے اس کو دیا ہے، وہ فلاں وقت مجھے واپس مل جائے گا، کوئی اس میں دقت نہیں ہے، اس کو تو شامل کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا قرض ہے جس کے بارے میں آپ سرٹن نہیں ہیں کہ کب ملے گا یا نہیں ملے گا، کیا ہوگا، تو اس کے بارے میں اب اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے کہ اگر اس طرح کا قرض ہے تو جب وہ مل جائے تو اس پر 1 سال کی زکوٰۃ دے دی جائے. جی اسی طرح سوال یہ ہے کہ انسٹالمنٹس پہ جو گاڑیاں لی گئی ہوتی ہیں یا انسٹالمنٹس پہ پلاٹس لوگوں نے لیے ہوئے ہیں، ان کے ہم زکوٰۃ کا کیا کریں، دینی ہے یا نہیں دینی؟ نہیں، وہ جو آپ نے انسٹالمنٹ دینی ہے وہ تو آپ پر قرض ہے، آپ اس قرض کو منہا کر کے دیکھیں گے کہ آپ کے اثاثے کتنے ہیں. یعنی یہ دوسرا ایک سوال پوچھا ہے خاتون نے کہ بچوں کو سونے کے زیورات ہبہ کر دی جائیں اگر، تو کیا وہی زیورات والدہ خود پہن سکتی ہیں، کیونکہ بچوں کو ہبہ کرنے کے بعد اب والدہ اس زیور کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہی؟ دیکھیں، یہ جو ہبہ کرنے کا مسئلہ ہے نا، یہ جب لوگوں کے پاس بہت سونا چاندی ہوتا تھا اور بے حساب سونا، اور بڑے بڑے خاندانوں کے پاس اتنا سونا ہوتا تھا کہ کوئی اس کا وہ کیلکولیشن بھی مشکل ہوتی تھی، تب زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا جاتا تھا کہ شوہر سال ختم ہونے سے پہلے اپنی سارے اثاثے بیوی کو ہبہ کر دیتا تھا، بیوی سال ختم ہونے سے پہلے سارے اثاثے شوہر کو ہبہ کر دیتی تھی، اور اسی طرح پھر بچوں کو بھی بیچ میں لے آتے ہیں کہ جی میں نے بچے کو ہبہ کر دیا، اور یہ کہ یا بچے نے واپس مجھے ہبہ کر دیا. در حقیقت یہ اگر یہ بندے کو خود پتا ہوتا ہے، اس کے اپنا ضمیر اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کیا وہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا کر رہا ہے یا یہ کہ واقعتاً اس نے بچے کو دے دیا. مثلا آپ نے کسی بچے کو کوئی چیز دے دی اور وہ ونس فار آل اس کی ملکیت ہو گئی، تو پھر تو یہ ہے کہ آپ نے بچے سے اگر لے کر استعمال کر لی اس بچے کی اجازت کے ساتھ، تو اس میں تو آپ پر زکوٰۃ نہیں آئے گی یا شاید کوئی قباحت نہیں ہوگی. لیکن یہ کہ آپ نے ہبہ اس لیے کی کہ میں زکوٰۃ سے بچ جاؤں اور استعمال تو میں نے ہی کرنی ہے، تو یہ تو اس ذات کے ساتھ ہیلا ہے، اس کو دھوکہ دینا ہے جو کہتا ہے کہ میں علیم بذات الصدور ہوں، تمہارے دل کے اتھاہ گہرائیوں میں جو چیز کھٹکتی ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں. تو یہ ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ دھوکہ کتنا کرتے ہیں. یہ تملیغ کی طرح کا ایک ہیلا ہے جی، یہ بھی ہبہ والا ہے. یہ ایک خاتون نے پوچھا ہے اگر کوئی عورت بیوہ ہے اور اس کے کمانے والا کوئی نہیں تو کیا وہ فطرانہ دے گی؟ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو فطرانہ دے گی، زکوٰۃ بھی دے گی، اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو فطرانہ نہیں ہو سکتا. ہاں، لیکن وہ سوال مبہم ہے کہ وہ کمانے والا کوئی نہیں ہے اور بیوہ بھی ہے، اب وہ نصاب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو نصاب پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بیوہ خواتین ضرورت مند بھی ہوتی ہیں، بیوہ خواتین بہت مالدار بھی ہوتی. اصل اس کا تعلق سے ہے، اس کا تعلق بیوہ ہونے سے نہیں ہے.
ایک اور سوال یہ کہ آج کے دور میں خمس کی کوئی اہمیت ہے یا اپلیکیبل ہے؟ دیکھیں اب خمس تو غنیمت پر تھا نا، اب چونکہ وہ غنیمت کا کانسیپٹ نہیں رہا اس لیے خمس بھی ختم ہو گیا۔ جی بالکل صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ صاحب نصاب ہوتے ہیں عموماً کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر قربانی جو ہے نا وہ واجب ہے، تو اب وہ صاحب نصاب بھی اسی فارم میں ہیں کہ ان کے پاس وہ سونا تو پڑا ہوا ہے لیکن وہ سونے کو بیچ کے کوئی قربانی کا جانور خریدیں گے، اور اسی طرح وہ صاحب نصاب جن کے پاس صرف جو سونے کی زکوٰۃ جن پہ واجب ہو چکی خواتین پہ اسپیشلی، اور ان کے پاس اسی مقدار میں سونا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کیش نہیں ہے لیکن ان کے اوپر زکوٰۃ آ گئی ہے، تو کیا وہ اپنا سونا بیچ کے کم کریں گی اور پھر باقی پہ زکوٰۃ دیں گی؟ اسی طرح ہوگا؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ ہمارے ہاں یہ جو کانسیپٹ ہے کہ سونا تو نہیں بیچا جا سکتا، اور یہ تو میں نے رکھا ہوا ہے پتہ نہیں کب کام آ جائے، اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ کنز ہے، یعنی لوگ اوریجنل کرنسی ہے، جو اوریجنل سورسز ہیں ان کو گردش میں نہیں لاتے اور اس طرح وہ جمع ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مثلا صرف آپ کے ملک میں یا آپ کے شہر میں کتنی خواتین ہوں گی، کتنے لاکھ یا کتنے کروڑ خواتین ہیں، اور ان خواتین میں سے اگر نصف نے بھی اگر 5-5 7-7 تولے سونا جمع کر کے رکھا ہوا ہے کہ اس کو تو میں نے توڑنا نہیں ہے، وہ سارا کتنا سونا ہوگا؟ اگر اس سونے کو گردش میں لائیں تو کتنی انڈسٹریز لگیں گی، کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا، کہ ملک کی معاشی حالت کتنی بہتر ہوگی، کتنے خاندانوں کی کفالت ہوگی۔ در حقیقت یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اس کو توڑنا نہیں ہے، اسی کانسیپٹ کو ختم کرنے کے لیے تو ایک متعین مقدار پر زکوٰۃ رکھی گئی ہے کہ جی اب آپ اس کو توڑیں اور اس کو گردش میں لائیں تاکہ لوگوں کو، آپ کو بھی فائدہ ہو، لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ اس طرح، اور یعنی اس طرح جو رکھا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر تمہارے پاس یتیم کا مال ہے تو اس کو کاروبار میں لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ اس پر ہر سال زکوٰۃ دینے کے بعد ایک دن پتہ چلے کہ وہ تو مال زکوٰۃ میں ہی ختم ہو گیا، زکوٰۃ ہی سارا مال کھا گئی۔ اسی طرح یہ کہ جی آپ کے پاس سونا رکھا ہوا ہے، آپ نے اس پر ہر سال زکوٰۃ دینی ہے، آپ یہ کریں کہ جی اس کو گردش میں لائیں گے تو اس میں اضافہ ہوتا جائے گا، کسی کاروبار میں لگائیں گے اس میں اضافہ ہوگا، آپ اسی اضافے میں سے خوشی سے زکوٰۃ بھی دیں گے اور آپ کی دوسری ضروریات بھی پوری ہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ ہے کہ یہ جی جزاک اللہ، ایک سوال یہ ہے کیا زکوٰۃ کی رقم سے افطار کروایا جا سکتا ہے؟ جی، جو ہم فی سبیل اللہ کہتے ہیں اس کے حوالے سے تو افطار کروایا جا سکتا ہے۔ چلیں پھر حسان صاحب پلان کر رہے ہیں اس کا انشاءاللہ۔ اچھا ہمیں بھی بلا رہے؟ جی جی انشاءاللہ۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ایک شخص ایک مکان بنانے کی خاطر 20 سال رقم جمع کرتا رہتا ہے، فرض کریں وہ ہر سال 50,000 سیو کرتا ہے، اب وہ تو اس مقصد کے لیے جمع کر رہا ہے، اگر وہ اس سیونگ پہ زکوٰۃ دینی شروع کر دے تو پھر مکان کے لیے سیونگ نہیں ہوگی، تو وہ کیا کرے گا؟ دیکھیں ہر شخص کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہی سیونگ کرتا ہے، جب آپ اس طرح ایگزمپشن دینے لگ جائیں گے تو پھر تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کسی پر بھی نافذ نہیں ہوگی کہ یہ پیسہ میں اگلا کارخانہ لگانے کے لیے سیونگ کر رہا ہوں تو کسی کارخانہ دار پر بھی زکوٰۃ نہیں لگے گی، یہ میں اگلا مکان بنانے کے لیے سیونگ کر رہا ہوں، کوئی آدمی جو بڑے محل میں رہتا ہے اس کے پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، یہ میں دوسری گاڑی خریدنے کے لیے سیونگ کر رہا ہوں، تو یعنی اس طرح تو زکوٰۃ سے ایگزمپشن کا یہ راستہ نکلتا ہے۔ جو بندہ اس طرح کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے، اس کا طریقہ ہے کہ وہ اس کو کسی جگہ انویسٹ کر دے۔ مثال کے طور پر جو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جی مکان بنانے کے لیے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک پلاٹ خرید لیا، کہیں اور پلاٹ خرید لیا، اس طرح یہ کہ ان کی قیمت بھی بڑھتی رہتی ہے، اور اگر چونکہ وہ انہوں نے کاروبار کے لیے نہیں رکھا ہوا اس لیے اس میں سے ہر سال زکوٰۃ بھی نہیں دینا ہوگی، اور آخر میں وہ 2-3 پلاٹ جو ہوتے ہیں وہ بیچ کر لوگ مکان بنا لیتے ہیں اور ان پر زکوٰۃ بھی، یعنی وہ یہ نہیں کہ جی زکوٰۃ وہ سارے پیسے کھا جائے گی، یعنی پیسے کو گردش میں رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہیے، اور یہ لوگ راستے جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں وہ راستے نکال لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب
हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने हमें इतना वक्त दिया, हमारा वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है, तो इंशाल्लाह किसी और मौके पे किसी और मौजू के साथ आपको तकलीफ देंगे, इसकी इजाज़त है ना हमें? जी जी। तो अदारा सूए हरम और अदारा तदब्बुर कुरान और हदीस जो है, दोनों आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं, ख़ासतौर पे हसान साहब, और हम डॉक्टर मुनीर साहब के, डॉक्टर राफे रवाल साहब के, हाफिज बिलाल साहब के और बाकी तमाम शुरका के भी इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को मौसर बनाने के लिए इसमें पूरी कारगुजारी दिखाई। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। बाकी तमाम शुरका भी है, अल्लाह उनको भी इसका अजर अता फरमाए। और डॉक्टर साहब एक दफ़ा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको जज़ा दे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब आप हम सब के लिए दुआ भी करवा दें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप सब